अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। फ्रेश होने के बाद तकवा ने इसके बाजू पर बैंडेज की और प्लास्टिक बांधकर पानी से बचाने के लिए फ्रेश होकर आया। फिर दोनों ने खुशी से एक साथ नमाज अदा की और कुरान पाक की तलावत की। दोनों की खूबसूरत आवाज़ रूम की फिजा में गूंजी, एक इंतहाई खूबसूरत सहर पैदा कर रही थी। ऐसे ही कुरान की तलावत में तुम्हारे साथ मक्का मुकरमा में करना चाहता हूँ। साइम ने इसके हाथ चूमते कहा। कितने जुल्म किए थे इस मासूम पर फिर भी वो एक हसीन औरत का किरदार साबित होती थी। इसकी ज़िंदगी में आई कि सब कुछ बदल दिया। वो बदल गया, इसकी सोच बदल गई, इसके एहसासात बदल गए। नीली आंखों में जो हम्मा वक्त सुर्खी रह होती थी, आज इनमें सुकून लहरा रहा था, क्योंकि इसने कुरान पाक पढ़ना समझना शुरू कर दिया था। इसने सोच लिया था जो वो अपनी शरीक हयात के साथ वापस अपने घर जाएगा तो किसी आलिम के पास जाएगा और इंशाअल्लाह सारे कुरान पाक को हिफ्स करेगा। कोई इस्लामिक एकेडमी ज्वाइन करेगा जहाँ इसे बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात मिले, क्योंकि इसकी बीवी की ख्वाहिश थी इसका शोहर हिफ्ज़ कुरान हो। और साइम ने खुद से अहद कर लिया था वो ज़रूर हिफ्ज़ कुरान करेगा और अपनी बीवी के लिए इसकी पसंद की शख्सियत बनेगा। ये इतनी सब मिठाइयाँ ज़ेवरात किस लिए हैं? साइम जो सबसे माफ़िया मांग कर अब मोहब्बत से आगा जाने की गोद में सर रखे पड़ा था, सामने मुलाजमों को ये सब रखते देखकर हैरत से पूछने लगा। मुझे बहुत कम लग रहे हैं सफीना। आगा जानी सामने लाउंज में रखे कपड़ों को मिठाइयों के ढेर को देखती मुंह फुला गई। सानिया बेगम हंस पड़ी। मुझे भी आगा जानी, वो कहती उठी और कुछ ही देर में बड़े से थाल पर सुर्ख मलमल के कपड़ों पर रखे गए अपने जेवरात उठा कर लाई और इनके साथ रख दिए। क्यों गरीब होने का शौक चढ़ा है सबको? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? वो झटके से उठ बैठा। बेटा खामोश हो जाओ। सफीना बेगम ने घूरा और वो उलझ कर बैठे आगा जान को देखने लगा। आप में से कोई बताएगा इन सब की वजह? वो फजदान साहब और रजा को देखने लगा, पर वहां भी कंधे उचकाकर मायूसी मुंह को देखने लगे। ठीक है, ना बताएं, मैं अपनी तकवा से जाकर पूछता हूँ। वो कहता सब पर एक खफगी भरी नजर डालता जाने लगा कि सामने ही मैरून भारी जोड़े में सर पर दुपट्टा टिकाए जेवरात से लदी हुई सीढ़ियां उतर रही थी। साइम वही मोहब्बत सा इसे देखे गया और इन नजरों की तपिश पर तकवा ने पलकों का भार उठाकर देखा तो सबके सामने इसे यूं बेखुद होकर घूरते पाया और सुर्ख होती जनप कर सर झुका गई। भाई ये तेरा रूम नहीं, कुछ ख्याल कर बच्ची की हालत का। गला खंगारते रजा ने इसके शाने पर हाथ रखा। वो चौंक गया जैसे ख्वाब से बेदार हुआ हो और रजा की यूं मुदाखलत पर नागवारी से इसके चेहरे को देखने लगा। उसके तासरात पर रजा छत पार कहका लगा उठा। आगा जान, डॉक्टर साहब को फौरी इलाज की ज़रूरत है। इन्हें कोरोना नहीं, इश्क की वबा लग गई है। इसने हंसते पलट कर आगा जान से कहा, जो निहाल होती नजरों से अपने पोते की आंखों के खूबसूरत रंग देख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बीवी को क्यों इतने भारी कपड़े पहनाए गए हैं? वो गुस्से से मुलाजमा को तकवा से दूर करता खुद इसके पास आया। इसके शानों को गिर्द बाजू फैलाकर गुस्से से सबको देखने लगा। साईं, तकवा बुखलाई से दूर होने लगी। इसी पल साइम ने इसे मजीद करीब कर लिया। सबको गुस्से से कूटने लगा। साईं क्या कर रहे हैं?
وہ کسمسا کر الگ ہوتی۔ سفینہ پھپھو کے ساتھ جا کر صوفے پر دبک کر بیٹھ گئی۔ تقویٰ صائم کو اسے یوں الگ ہوتا پا کر اس کی طرف بڑھا اور جھک کر اس کا بازو جگڑ کر اٹھانا چاہا کہ اسی پل کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صائم بپھر کر مڑا۔ کہا نا ہمار صائم ہرا کر پلٹا کہ اس کے باقی کے الفاظ حلق میں ہی دب گئے جب پیچھے خوشمگین نظروں سے دانیال کو گھورتا پایا۔ السلام علیکم بھائی۔ مسکراتا شرافت میں آ گیا۔ ثانیہ اسے روم میں لے کر جاؤ۔ آغا جانی سب سے ملتی عائشہ کے چادر میں وجود کو دیکھ کر فکر مندی سے بولی اور اس کا ماتھا چومتی اسے روم میں لے کر گئی آرام کے لیے۔ سرش مسکرا کر سب سے ملنے لگی۔ اس کے بعد سائرہ بیگم سے ملی اور انہیں ساتھ لا کر صوفے پر بٹھایا۔ مما، ساحل خوشی سے جھومتا اپنی مما کو سامنے پا کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میرا شہزادہ بھالو۔ سرش مسکراتی اسے اوپر اٹھا چکی تھی اور گالوں کو چومتی لا کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ اب سناٹا چھایا ہوا تھا لاؤنج میں۔ سب کی نظریں دانیال اور صائم پر ٹکی تھیں۔ ہارون ڈرائنگ روم میں تھا جہاں وجدان صاحب اور رضا گئے تھے۔ باقی آغا جان سانس روک کے دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا نصیب ان کے پوتے کا۔ تقویٰ سانسیں روک کے دونوں کو آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی اور اس کی سانسیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ خوف تھا، سر پر سوار ہونے کو مچلنے لگا۔ اسے اتل پتل سانسوں سے صائم کے ندامت سے جھکے سر کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں واقعی ایک برا انسان تھا۔ جس طرح آپ کی بہن کے ساتھ کیا تھا میں حقیقت میں معافی کے لائق نہیں۔ پر وہ کہہ کر تقویٰ کے سپرد چہرے کو دیکھتا خاموش ہو گیا۔ پر دانیال نے دونوں بازو سینے پر باندھے اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پر آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ نہ میں آپ کی بہن کے بنا رہ سکتا ہوں، نہ ہی آپ کی بہن میرے بغیر۔ وہ کہتا سب کو ششتر چھوڑ کر تقویٰ اٹھاتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور اس کے سمجھنے سمجھنے سے پہلے، اور اب دانیال کو دیکھ رہا تھا تقویٰ کے سر پر لب رکھتے۔ اگر آپ کو مجھے الگ کرنا ہے، سزا دینی ہے، تو مہربانی کیجیے گا آسان سزا دینے دے، میرے سینے میں گولیاں اتار دیں، کیونکہ ان سانسوں کے چلتے میں کبھی ان سے جدا نہیں رہوں گا۔ وہ شدت جنون سے بول رہا تھا۔ تقویٰ تو بدحواس سی بوکھلائی سب کے سامنے اس قدر بے باکی پر سہمی ہوئی تھی۔ اور اگر میں تمہیں معاف نہ کروں اور اپنی بہن کو بھی لے جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں تبسم کو دیکھتے سب سکون کا سانس لیتے مسکرائے تھے اور آغا جان اوپر کو دیکھتے شکریہ کہنے لگے۔ صائم کی جبڑے کی رگیں تن گئی جس پر دانیال نے آبرو اچکائے۔ اس سے الگ مجھے میری موت کرے گی، وہ غصے سے بولا۔ آغا جان اس کی جنونیت پر ہنس پڑے۔ زرس نے مسکراہٹ دباتے سر جھکا لیا اور آغا جانی نہال ہوتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تقویٰ چلو، اس نے تقویٰ کو سنجیدگی سے کہا۔ وہ سانس روک کر صائم کے غصے سے سرخ انگارہ چہرے کو دیکھتی حلق تر کرنے لگی اور پھر ڈبڈبائی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ تقویٰ، انہوں نے کچھ شوق سے کہا کہ وہ آہستہ سے پانیوں بھری آنکھوں سے صائم کے احسار سے کسمسا کر نکلی، دانیال کے قریب پہنچی اور سر جھکا گئی اور پھر سے اپنے بھائی کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ صائم نے بپھر کر پہلے دور ہوتی تقویٰ کو دیکھا، پھر مسکراتے دانیال کو، جس نے تقویٰ کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کا سر سینے سے لگایا تھا۔ یکدم پاسا پلٹ گیا تھا۔ ابھی وہ اس کے احسار میں تھی، پلک جھپکتے اپنے بھائی کے پاس تھی۔
سائم نے کچھ غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ مچلنے لگی۔ ہر روپ، ہر احساس، ہر حق ادا کرتی تھی، کتنی انمول تھی۔ چلیں؟ دانیال نے مسکراتے تقویٰ سے پوچھا اور وہ سر ہلا گئی، اور ایک جتاتی نظر سائم پر ڈالتے وہ مڑا کہ دوسرے ہی قدم پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس گناہگار کو کوئی سزا دیتے جائیں۔ اسے اس طرح دیکھ کر تقویٰ نے لب دبا کر ہچکی دبائی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم پورے دھوم دھام سے اپنی بارات کے ساتھ میری بہن کو رخصت کرانے آؤ گے، سائم زید، ورنہ میری گڑیا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ دانیال نے اس کے جڑے ہاتھوں کو پکڑ کر کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے دونوں کے سر پر بوسہ دیا۔ وہاں موجود سب نفوس نم آنکھوں سے مسکرائے انہیں دیکھنے لگے۔ آغا جان پورے دل سے دانیال کی سزا سے راضی تھے اور اب ان کا پوتا ضرور بھگتے گا۔ آغا جانی اور سفینہ بیگم، ثانیہ بیگم بھی دل و جان سے راضی ہوئیں اور بے انتہا خوش ہوئیں۔ سالوں بعد کوئی خوشی نصیب ہو رہی تھی۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر دانیال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ ڈرائنگ روم میں چلیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ دانیال نے مسکراتے سائم سے ہاتھ ہٹایا اور اپنی بہن کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ اتنے مان کے لیے۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے تو تقویٰ روتی ہوئی ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی سینے سے لگ گئی۔ مجھے بھی معاف کر دیں بھائی، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، بہت تکلیف دی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی معافی مانگ رہی تھی۔ یہ سب دیکھتا سائم تڑپ اٹھا۔ نہیں روتے نہیں، بھائی نے معاف کر دیا، اور ایک دم دانیال کے کچھ کہنے سے پہلے اس کے ہاتھ پکڑتا بولا اور سر سینے سے لگا گیا، واپس اسے اپنے احسار میں لیتا۔ سب کچھ بھلائے تقویٰ اسے دیکھنے لگی جو اب اس کا سر سہلا کر اسے چپ کروا رہا تھا۔ چاروں طرف خاموش اس کی چالاکی کو دیکھنے لگے۔ آقا جان بمشکل مسکراہٹ روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ دانیال اس چالاک انسان کی چالاکی پر حیران تھا۔ مطلب ایک بھائی زیادہ اسے تکلیف ہو رہی ہے اپنی بیوی کے رونے کی۔ ایک طرف انہیں خوشی ہو رہی تھی تو دوسری طرف جیلس بھی۔ خوشی اس لیے کہ اس کی بہن کے لیے جیسا شخص سوچا تھا اب کے سائم بھی انہیں مل گیا تھا، اور جیلس اس میں کہ صرف اس کی گڑیا تھی اور اس کے سامنے اسے کوئی دوسرا پیار دے رہا تھا۔ دانیال کی برداشت سے باہر تھا۔ شاید تم نے سنی ہوگی میری سزا۔ اس کی برداشت کا مادہ جب ختم ہوا تو اس نے تقویٰ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنا حصار اس کے گرد ڈال لیا۔ وہ مسکراتی اپنے بھائی کے بازو پر بوسہ دینے لگی۔ یہی سب دیکھ کر غصے سے سائم پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ مجھے منظور ہے آپ کی سزا، پر ابھی یہ یہاں ہے اور میں رشتہ لے کر نہیں آیا، ابھی یہ میری بیوی ہے۔ ویسے بھی اس نے جتا کر بتاتے اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکا کر اسے واپس اپنے حصار میں لے گیا۔ اب لاؤنج میں چھپ پھاڑ کہکوں کے ساتھ ان دونوں کی جیلس والی حرکت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تقویٰ ابھی کے دو باپ؟ ساحل دونوں کو دیکھتا کھلکھلا کر بولا۔ سائم سٹپٹا اٹھا۔ میں شوہر لڑکے؟ اس نے سرخ چہرے سے کہا کہ ساحل کچھ بولتا زرش اس کے سرخ لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ مما کی سرگوشی کرتا اس کے سینے سے لگا تھا تو اسے اسی انداز میں زرش نے میرے بیٹے کی سرگوشی کرتے اسے سینے میں بھیجا تھا۔ یہ دیکھتے سب حیران ہوئے تھے، اور اب بھی ان دونوں کی ماں بیٹے جیسی محبت پر ثانیہ بیگم پریشان تھی تو وہ انتہائی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پر زرش کو کہاں فرق پڑنے والا تھا، وہ تو ان سب کی نظروں سے بے پرواہ اپنے آپ میں مگن تھی، اپنے بھالو کے ساتھ۔ سائرہ بیگم دیکھتی دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہ رونق ان کے گھر کی بنے، ان کے بیٹے کی زندگی میں رونق لائے
انہیں خوشیاں دے، پر آگے رب مالک تھا، پتہ نہیں کیا رضا تھی اس کی۔ تقویٰ کسمسا کر دونوں کی پہنچ سے دور ہوئی۔ کچھ شرم، کچھ خیال کرو اس کی طبیعت کا، کھلونا بنا کر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو وہ اپنی طرف اس طرف بچے پر کوئی آنچ آ گئی، اللہ نہ کرے تو۔ آغا جانی اٹھ کر تقویٰ کے پاس آئی اور اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتی اپنے ساتھ لے جا کر تخت پر بٹھایا۔ بچے! سائم نے نہ سمجھی سے تقویٰ کو دیکھا اور وہ اس کی الجھی نظریں پاتی ہی ہڑبڑا کر سر جھکا گئی۔ یہ بچے کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کوئی بتائے گا؟ صبح صبح میری بیوی کو اتنا سجا دیا ہے، اوپر سے سزا ہے شادی کرنے کی، اور اب بچے شچے کی بات ہو رہی ہے، میں سمجھا نہیں۔ وہ کہتا تقویٰ کے سر پر پہنچا جس پر وہ سمٹ گئی۔ آغا جان ہنستے ڈرائنگ روم میں اللہ کا شکریہ کرتے چلے گئے۔ اب وہاں صرف آغا جانی، سفینہ بیگم، ثانیہ بیگم، سائرہ بیگم، زرش۔ تقویٰ کو دیکھتی مسکراتی عائشہ بھی باہر آ گئی۔ سائم اس کے سر پر کھڑا جواب کے منتظر تھا اور دانیال اس کی پشت دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ تقویٰ نے دانت پیسے اس کے اس طرح کے امتحان پر اپنی بھیگی ہتھیلیاں رگڑیں۔ چلو شادی کے بعد جوابات ہوں گے، اب چلو میرے ساتھ۔ دانیال اس کی گردن میں بازو ڈال کر روب سے کہتا اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا، جبکہ وہ پھڑ پھڑا رہا تھا اپنی بیوی کے چہرے کی سرخی دیکھتے۔ اس کے دماغ کا بلب روشن ہو رہا تھا اور دل کی دنیا میں اچھل کود مچ گئی تھی، آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھنا چاہتا تھا، پر دانیال نے اسے ایسی کوئی حرکت کرنے نہ دی، بلکہ کھینچ گھسیٹ کر اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آیا اور اپنے ساتھ ہی بٹھا دیا، جبکہ وہ بھاگنے کے لیے مچل رہا تھا۔ بھائی 2 منٹ بھائی! بے بس ہوتے وہ التجاؤں پر اتر آیا۔ صرف تیری بہن سے پوچھنے دے، سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی بات پر جہاں دانیال نے تھپ لگائی تھی، وہیں ڈرائنگ روم میں کہکے گونج اٹھے۔ چپ کر کے بیٹھ ڈاکٹر! کس نے تجھے ڈاکٹر کی ڈگری دے دی؟ رضا دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ دونوں اسے قید کر چکے تھے اور وہ غصے سے پھڑ پھڑا کر مجبور ہو گیا۔ دانیال نے ہارون کی طرف دیکھا۔ کل جاتے ہوئے اس نے کال کی تھی اسے اور پوچھا تھا کہ کیا تم زرش کو پسند کرتے ہو؟ اس کا جواب ہاں میں تھا، اور دانیال کا دل کیا اس غدار دوست کو سولی پر لٹکا دے۔ کمینے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک بار اس سے بات کر لے، خواہ اس معصوم کزن کو اتنا رلایا۔ اور پھر عائشہ کو بھیجا زرش کے پاس کہ پوچھ آئے وہ ہارون کو پسند کرتی ہے، تو اس نے روتے ہوئے شرمندگی سے سر جھکائے اس بات میں ہلایا کہ وہ ساحل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دانیال دونوں طرف کی سن کر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ دونوں اس کے اچھے دوست تھے، دونوں نے ہی مل کر اسے پرایا کر دیا۔ اب ہارون سے تو بعد میں نپٹنے کا سوچ رکھا تھا، پر زرش کو تو ابھی ہی اس کی دوستی میں دھوکے بازی کی سزا دینی چاہیے تھی۔ رضا اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، زرش سے رشتہ آغا جانی کی وجہ سے جوڑا تھا، اور جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے شادی کے، وہ بے چین ہوتا گیا۔ اپنی ماں کو بتایا تو انہوں نے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، پہلے منہ کھولنا چاہیے تھا، اور وہ بے بس ہوتا آخر کار دانیال کے پاس گیا اور ساری حقیقت بتائی کہ شادی کے بعد نہ زرش خوش رہ سکے گی نہ ہی خود۔ اس کے لیے آپ کچھ کریں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دانیال کا دل کیا اس کا منہ سجا دے، پر زرش کی رضا بھی اس میں نہ دیکھ کر خاموش رہ گیا، اور اب سارے معاملے ڈرائنگ روم میں بتائے جا رہے تھے۔ ایک طرف ہارون بیٹھا تھا سر جھکائے، اور دوسری طرف رضا۔ اب آغا جان پر تھا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کمینے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری سالی کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ جب 14 انجیکشن ناف میں لگاؤں گا پھر عقل آئے گی بغیرت۔ سائم غصے سے رضا کی گردن میں بازو ڈالتے سائم اس کے کان میں غرایا کہ وہ آہ کرتا مچل اٹھا۔ اس کی بات سن کر سب نے ساتھ کہہ کے لگائے۔
یہ سدھر گیا ہے۔ دانیال نے اسے گھورتے آغا جان کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس پڑے۔ تبھی سائم نے اپنا کالر جھڑکا۔ الحمدللہ، میری مولانی نے سدھار لیا۔ اسے فخر سے گردن اکڑائی، اور اگلے ہی پل دانیال کو جو ہاتھ اس کی گردن پر تھا وہ کراہ کر جتنا اکڑا تھا اتنا ہی سہم گیا، اور آغا جان خوشی سے کہکا لگاتے اپنے سامنے اپنے وہاب کو دیکھتے نم آنکھیں پہنچ گئے۔ اس بار تم نہیں ہارے وہاب، جیت گئی محبت اور اچھائی۔ تقویٰ ڈبڈباتی نظروں سے عائشہ کو دیکھتی پکارنے لگی۔ اس تڑپ بھری پکار پر تقویٰ بھی سر اٹھایا، بلکہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پانیوں بھری پوری آنکھیں اٹھائے سامنے روتی عائشہ کو پایا۔ عاشی، وہ روتی ہوئی مسکرائی۔ کمینی، عائشہ نے سسکی لی، جس پر تقویٰ نے گالی پر گھورا اور روتی ہوئی چلتی اس کے سامنے آئی۔ تقویٰ اور عائشہ کی خواہش تھی ایک دوسرے کو سینے میں بھیج کر بیچ میں عائشہ کا بڑا ہوا پیٹ دیکھ کر دونوں کہکا لگا اٹھے۔ یہاں آؤ بے وقوف، تقویٰ نے ایک بازو پھیلایا اور اس کی گردن میں ڈالا۔ عائشہ نے بھی بازو اس کی گردن میں ڈال دے۔ دونوں نے باری باری ایک دوسرے کو کس کیا، اور زندگی سے بھرپور کہکا دونوں کا فضا میں گونج اٹھا۔ ہمیں بھول گئی؟ ساحل ان دونوں سے کٹی ہے، زر نے ساحل سے منہ بسورتے کہا، جو پہلے ہی تقویٰ کے پیار نہ کرنے پر منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ آئے میرا ساحل آیا ہے آپ ہی کے لیے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور نیچے چیئر کے پاس بیٹھی۔ ساحل کچھ دیر ایسے دیکھتا رہا اور یکدم اتر کر اس کے گلے میں دونوں باہیں ڈال کر بے تحاشا رونے لگا۔ آپی، آئی لو یو، اس کے گال پر لب رکھتے وہ سسکتا بولا۔ سب مسکرائے۔ سہرا بیگم نے پلو سے آنکھیں پونچھی۔ سفینہ بیگم اور آغا جانی نے دلاسا دیتے انہیں چپ کروایا۔ ساحل، اس کے آئی لو یو کہنے پر زر نے مصنوعی سے صدمے سے پکارا۔ ساحل تڑپ کر زر کو دیکھنے لگا۔ مما، آپ سے سیکرٹ والا بھی پیار ہے نا؟ وہ چیئر پر چڑھ کر زر کے کان میں سرگوشی سے بولا، اور گلے میں بازو ڈالتے گال پر کس کر گیا کہ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ یہ تو صحیح کہا، وہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ کہتی اسے سینے میں بھیج گئی۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ اور تقویٰ کا صدقہ نکالا گیا اور زیور، کپڑے، مٹھائیاں سارے گاؤں میں تقسیم کر دی گئی۔ بی بی، دانیال صاحب نے کہا ہے کہ آپ سب تیاری کریں، چلنا ہے۔ ملازمہ نے آ کر دانیال کا پیغام پہنچایا۔ سب سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آغا جانی محبت سے تقویٰ کو دیکھنے لگی کہ اب اسے پوری چاہ سے باپ کے گھر سے لانے جائیں گے، سارے گاؤں کے سامنے۔ ایک الگ سی سکون کی لہر پورے گاؤں میں دوڑ گئی تھی۔ مجھے میری بیوی کے پاس جانے دو، پوچھنا ہے وہ سرخ کیوں ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں سائم کی غصے بھری آواز پر عائشہ اور زرش نے معنی خیزی نظروں سے تقویٰ کو دیکھا۔ وہ جھنپ کر سر جھکا گئی تو دونوں کا کہکا گونجا۔ اب تو سائیں کو ویٹ کریں، لمبا چوڑا، وہ دل میں سوچتی ہنسی۔ اور حویلی کے بیک سائیڈ سے آغا جانی کے کہنے پر دانیال کی گاڑی میں بیٹھی سب۔ وہ فریش ہوتی پنک کلر کے سوٹ میں بھیگے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ شرم اور اس کی شدتوں سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لبوں پر شرمگین مسکراہٹ تھی۔ بال ٹرائی کرنے کے بعد اب وہ ان کی چوٹی بنا رہی تھی۔ دماغ کے پردوں پر جب بھی اس کی محبت کی بارش کا انداز کر اس کی شدتیں یاد بن کر لہراتے تو وہ نئے سرے سے سہم جاتی۔ اپنی ابتر دھڑکنوں، پھولی سانسوں سے بمشکل وہ چوٹی کے بل باندھ رہی تھی۔ حیدر اس کے بدن پر کپ کپاہٹ ابھی تک دیکھتا مسکرا دیا۔ بلیک ٹراؤزر میں بغیر شرٹ کے وہ تولیے سے بال پہنچتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ حجاب ایک پل کو آنکھیں موند کر رہ گئی۔ ایک نظر چوٹی پر ٹکاتی آخری بل ڈال رہی تھی کہ اسے اپنے گردن پر بھیگی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔
اور لب کھینچے اپنی چوٹی کا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حیدر نے جھک کر اس کے کان پر لب رکھے اور وہ اچھل کر رہ گئی، اور ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈالتے، دوسرے ہاتھ سے آگے جھک کر دراز سے ایک سرخ مخملی کیس نکالا اور اس میں سے ڈائمنڈ کا پینڈنٹ نکالتے اس کی خوبصورت شفاف گردن کی زینت بنایا۔ کیا ہوا ہے یار، ایسے سمٹ کر کام کیوں رہی ہو؟ تولیہ پھینک کر دوسرا بازو بھی اس کی نازک کمر میں ڈالتے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی۔ حجاب کا دل دھک دھک کرتا ساری پسلیاں توڑ کر باہر کو آ جا رہا تھا۔ بتاؤ گی نہیں؟ اس نے کان لب رکھتے سرگوشی کی وہ سمٹ کر پلٹی، اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کی حالت کو دیکھتے حیدر نے اسے بازوؤں میں اٹھایا، کندھے پر ڈالتے بیڈ پر لایا اور آہستہ سے بیڈ پر ڈالتے خود اس پر جھکایا، جسے دیکھ کر حجاب کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ، اب اتنا ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں کھا رہا ہوں۔ ریلیکس۔ وہ ریلیکس ہو کر گہرے گہرے سانس بھر کر تو ناشتہ کرنے چلیں۔ اس کے گال تھپ تھپاتے وہیں اپنے لب رکھے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ حجاب اپنی دھڑکنیں بحال کر رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ذرا سی ہی نظریں اٹھا کر حیدر کو دیکھ لے۔ اگر ہمت کرتی بھی تو دھڑکنیں ڈرا دیتی۔ بس اتنی بہادری بنتی تھی، حیدر ہنستے کہا تو حجاب کا چہرہ مزید سرخ پڑ گیا۔ حیدر اس کے تاثرات دیکھتے مسکرا کر اس کے لبوں پر جسارت کرتا، اس کی دھڑکن میں منہ چھپانے لگا۔ شاہ، اس کی جو ابھی حالت نارمل ہوئی تھی، حیدر کے یوں اچانک سے پھر حملے پر دھک دھک ہونے لگی سینے میں۔ شاہ کی جان، وہ اس کی ناک سے ناک ملا کر ہنستا اٹھا۔ حجاب اٹھ کر اس کے پیچھے دھکا دیتی آگے بڑھی۔ اس نے لائٹ سی لپسٹک لگائی اور کاجل آنکھوں میں لگا کر ٹاپس پہنتی، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنتی۔ حیدر کی طبیعت بگاڑ گئی۔ گلابی آنچل سر پر ٹکائے اس پر ایک نظر ڈالتی وہاں سے نکلی۔ ظلم ہے یہ، اس نے پیچھے سے کہا۔ صرف حجاب کی کھلکھلاہٹ ہی سنائی دینے لگی۔ تو وہ دل میں سوچ کر پھر تیار ہوتا آفس کے لیے نکلا۔ ناشتے کی ٹیبل پر مہکار گھور کر حجاب کو دیکھ رہی تھی، انتہائی نفرت سے۔ یہ سب چھپا نہیں تھا حیدر سے، اور وہ ماتھے پر لاتعداد تیوریاں لیے بمشکل ضبط کیے بیٹھا تھا۔ میں نے حویلی کال کی ہے، بیبے کے پاس جا رہی ہو تم، کل تیاری پکڑ لو، اب تم وہیں رہو گی، یہاں رہنے لائق نہیں ہو تم۔ کافی کا سپ لیتے حیدر نے مہکار سے کہا، جس پر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ تم ہوتے کون ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ تمہارا مطلب ہے میں جاؤں اس جنگل میں اور وہاں گائے بھینسوں کے گوبر اٹھاؤں؟ تم یہاں عالی شان زندگی گزارو میری زندگی تباہ کر کے؟ وہ چیختی ٹیبل سے جوس کا جگ نیچے پھینکتی اٹھی۔ وہ ہار گئی اس چھوٹی سی لڑکی سے۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا کہ اس کے بھائی کی زندگی میں کبھی خاندان کی لڑکی نہیں آئے گی، پر وہ آ گئی، بلکہ اس کے بھائی کو بہت آسانی سے جیت بھی گئی۔ اتنا مضبوط رشتہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا؟ کتنے بہانے سے زہر اگلے تھے۔ عائشہ اور تقویٰ کی ساری جھوٹی حقیقت سامنے کھول کر رکھتی تھی۔ چیخوں کے بہانے پر وہ کسی کا اثر لیے بغیر زندگی بنا گئی۔ کیسے؟ بکواس بند کرو، ہم نے تمہاری زندگی برباد کی ہے۔ کب پٹختا اس الزام پر حیدر دھاڑ اٹھا۔ مہکار آتش بن کر میدان میں اتری۔ ہاں، تم نے اور تمہارے باپ دونوں نے مل کر میری زندگی برباد کی ہے، مجھے برباد کیا، میرا گھر توڑا۔ میں سب کو بتاؤں گی، سارے جہاں کو بتاؤں گی کہ میرا گھر برباد کر کے اب اپنے گھر میں عیاشیاں کر رہا ہے۔ وہ گلا پھاڑ کر دھاڑی کہ اس کی آخری بات پر حجاب کا تو شرم سے چہرہ جھک گیا اور حیدر کی آنکھیں سرخ لہو ہو گئیں۔ وہ چلتا اس کے سامنے آیا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا، مہکار کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ چٹاخ کی آواز سے حجاب سہم گئی۔
وہ آنکھیں پھیلائے کبھی مہکار کے سپیٹ چہرے کو دیکھتی تو کبھی ضبط سے سرخ حیدر کے چہرے کو. مجھ پر الزام. تم میری کیا ہوگی مہکار؟ تم تو اپنے باپ کی نہیں ہو سکی جو تمہیں اپنی زندگی برباد کرتے دیکھ کر سانسیں ہار گیا. تم اس شوہر کی نہیں ہو سکی جس کے انچاہی ہونے کے باوجود تمہیں پلکوں پر بٹھایا. تم اپنی کوک کی نہ ہو سکی جو تڑپتا رہتا تھا جب بھی میری گود میں آتا یہی پوچھتا کہ مما مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی، مما مجھے گود میں کیوں نہیں اٹھاتی، مجھے کس کیوں نہیں کرتی، اور میں تم پر دکھ کروں کہ تم میری کیوں نہیں ہوئی. وہ کہتا کہکا لگا اٹھا. ہمیشہ میرے کھلونے چاہے تم نے اور میں چاہ سے لے کر آتا پھر تمہارے رونے پر دے دیتا. تم نے ہارون کو دیکھا جس کے پیچھے خاندان کی لڑکیاں اس کی چاہ رکھتی تھیں اور تم نے زور زبردستی سے اسے حاصل کر کے کیا جتایا کہ تم جو چاہے کر سکتی ہو اور مہکار چھین کر حاصل کر سکتی ہے. تمہیں بچہ نہیں چاہیے تھا، اس کے باوجود ہوا. تم نے اپنی ناپسندگی دکھاتے اس معصوم پھول کو توڑ موڑ دیا. تم نے میری زندگی میں سے تقوی کو چھیننا چاہا تو کر دیا الگ مجھے اس سے. تم نے عائشہ کو میری زندگی میں لانا چاہا کیونکہ وہ خوبصورت تھی تو اس کی زندگی برباد کر دی. تم نے دولت کے لیے ہارون بھائی کو چھوڑا تو وہ تمہیں حاصل ہو گئی. تم نے عالیشان زندگی چاہی تو وہ تمہیں حاصل ہوئی. یہ کہ تمہاری نظر جو سب کچھ دیکھتی خوش ہوتی ہے، اپنے روح کو سکون پہنچاتی ہے سب کو برباد دیکھ کر. پر اب تمہیں حقیقت بتاؤں، اس نے مسکراتے حجاب کو دیکھا. وہ سپیٹ رنگت سے دیکھ رہی تھی. حیدر نے آنکھیں جھپک کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ دیا تو وہ گہرا سانس بھرتی گلاس لبوں سے لگا گئی. مہکار آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی کہ کیا ہے حقیقت. اگر اس کی سوچ کے برعکس نکلا تو وہ شاید ہی زندہ رہے. اسے تسکین ملتی تھی، سکون آتا تھا سب کو ایسے دیکھ کر. پر کیا یہ حقیقت نہیں تھی؟ اس کی اتنی بربادی کے باوجود سب خوش تھے. کیا نہیں؟ وہ بدحواس سی ہو کر بوکھلاتی گھبراتی پیچھے ہوئی جیسے پاؤں میں زمین سے بچھو نکل کر اس کے جسم میں داخل ہوئے ہوں. ہاں یہی حقیقت ہے ڈارلنگ، حیدر نے تمسخرے سے اس کی سرخ رنگت دیکھتے کہا. وہ یہ سب نہ کرتا اگر اس رات کے عروج کے روتے ہوئے وائس کلپ نہ ملتے. اس نے روتے ہوئے بتایا تھا اس کی بہن زبردستی اسے اس روم میں لے گئی، بلکہ اسے زبردستی نائٹی پہنائی اور پھر لائٹ آف ہونا، حجاب کو چائے بنانے بھیجنا. حیدر سب سمجھ گیا. اس کا دل کیا رات کو ہی وہ جا کر اسے تھپڑوں سے منہ سجا دے، پر اپنے احسار میں سوئی بیوی کے ڈر جانے کی وجہ سے وہ بمشکل ضبط کیے پڑا تھا. پر آتش آگ میں ایک پل بھی نہیں اس کی آنکھ لگی، اور ابھی لگی ہی تھی کہ وہ پھر سامنے آ گئی تھی. اور اب وہ اس کے سامنے کھڑی سارے الزامات پر اس کے مرحوم باپ پر لگا رہی تھی. اتنا کیسے گر سکتی تھی وہ عورت؟ کیا ہے حقیقت؟ وہ ہکلائی. حقیقت یہ ہے مس مہکار شاہ، جب بچپن میں مجھ سے کھلونے چھین کر مجھے روتا دیکھ کر خوش ہوتی تھی، پر در حقیقت وہ خوشی مجھے ملتی تھی کیونکہ اس کے بعد میرا باپ آ کر مجھے محبت کرتا، مجھے چپ کرواتا تھا. ان بیجا کھلونوں سے کئی زیادہ خوشی مجھے ان کے آغوش سے ملتی تھی. یہ تمہارے انجانے میں ہار ہوتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ ہارون شاہ کو حاصل کرنے کے باوجود تم اندر سے کبھی خوش نہ ہوئی، کیونکہ تم نے اتنی ساری دولت صرف بیوقوفی میں لڑکیوں کو نیچا دکھانے کے لیے چھوڑ دی تھی. وہ سوچ تمہیں ایک رات بھی سکون سے نہیں سونے دیتی تھی. تم نے ساحل کو جنم دیا اور ان سب کو دکھانے کے لیے تم نے اسے اپنے وجود سے الگ کیا، تو اس میں بھی ایک رب کی رضا تھی کہ آج تم سے الگ ہو کر جی رہا ہے، جو ایک معصوم بچے کے لیے انتہائی مشکل ہے. ایک لحاظ سے تم نے اپنی پسندگی اولاد میں ہارون کو دکھائی، تو دوسری طرف سے ساحل شاہ اپنے بات کے نزدیک ہوتا تمہارے سارے احساس کو بھول گیا. اب کوئی بھی دوسری ماں اسے پیار دے گی تو اسے یاد نہیں ہوگا مہکار نامی عورت کی کوکھ سے وہ آیا ہے.
حیدر کی باتیں اس کا سینہ چیر کر اندر جا رہی تھیں اور وہ زرد رنگت سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ حجاب سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی تو وہ نظریں جھکاتی ٹیبل پر بچھے کور کو ناخنوں سے خرچنے لگی۔ تم نے ایک معصوم لڑکی جسے اپنا بھائی تم لوگوں کے بھروسے چھوڑ کر گیا تھا، اسے پل پل رنگت کے طنز مارتے اسے نوکرانی بنا دیا، گھر کی اس چادر کو میلا کرنا چاہا، یہاں تک کہ بھائی مانتی تھی وہ ہارون کو، اور اسے بہن، ان عقیدت بھرے رشتوں پر کیچڑ اچھالی، اسے ہر جگہ سے رسوا کرنے کی کوشش کی، اسے اچھی زندگی نہ ملے، گاؤں والی کو تو تم نے اسے برباد کرنے کی کوشش کی، پر کیا ہوا مہکی؟ وہ آج اتنی خوش ہے کہ جتنے ہم نہیں، اسے اس قدر چاہنے والا شوہر ملا ہے کہ وہ پاؤں بھی زمین پر رکھتی ہے تو وہ دیکھتا ہے زمین میں تپش تو نہیں، اس کی بیوی کے پاؤں پر آنچ آئے۔ وہ جس قدر بگڑا بدتمیز تھا آج اس قدر اچھا ہے، دل اسے دیکھ کر دعائیں دینے کو کرتا ہے، اس جیسا بننے کی خواہش کرتا ہے۔ اسے اس کی بیوی نے بدل دیا ہے، جس کی پاک دامنی کا وہ عاشق ہے۔ اگر اب تم جا کر اس کے سامنے تقوی پر اف کہو تو اگلے ہی پل وہ تمہاری سانسیں نہ چھوڑے، اس قدر دیوانہ ہے اس کا، یہ حقیقت ہے۔ اور وہ گاؤں کی لڑکی شہر کے رئیس زادے کی بیوی ہے، اور دولت اتنی ہے اس کے پاس جتنی ہمارے پاس آدھی نہیں۔ یہ ہے ٹھہری حقیقت۔ عائشہ، میں تو سوچتا ہوں مجھے رونا آتا ہے، کیسے تم نے اس معصوم کے ساتھ ایسا کیا؟ کیا چاہتی تھی؟ صرف یہ نہ کہ اس کے پاس بھی گاڑی ہو، اس کا باپ امیر ہو، وہ گاڑیوں میں اسکول جائے، اچھے اچھے کپڑے پہنے، اس میں کیا برائی تھی مہکار؟ کیوں اس بچی کی خواہش سے کھیلی تم؟ اسے خواہش خواب دکھانے والی تلیوں کو گناہ گار بنا دیا، کیوں اس معصوم دوستی کو دشمنی بنا دیا؟ مہکار، کیسے معاف کروں گی تم خود کو؟ مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ آج جا کر دیکھو وہ اپنا بہت کچھ گنوا چکی ہے، پر پھر بھی ایک انتہائی اچھے انسان کی بیوی ہے، بلکہ اس کے بچوں کی ماں بننے والی ہے، نمازی ہے 5 وقت کی، اور اللہ اس کی معصوم خواہش ضرور پوری کرے گا۔ تم دولت کے پیچھے آئی ہو تو تمہیں دولت تو مل گئی، پر ایک نظر خود پر ڈالو، کیا گوا دیا تم نے؟ اپنا آپ گوا دیا، باپ کی شفقت، محبت، سب کچھ گوا بیٹھی ہو، بھائی گوا دیا، ہر چیز مہکار، سب کچھ، صرف چند نوٹ تمہارے ہاتھ میں ہیں، کچھ نہیں، تم خالی ہاتھ رہ گئی اس بھری دنیا میں۔ وہ اور رہی ہارون بھائی سے، اسے تو پتہ نہیں کس جرم کی سزا دی، اللہ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس میں بہتری رکھی کہ تم اسے چھوڑ کر گئی تو اس کی زندگی میں بہار آئی، اسے اس کی محبت نظر آئی، اور آج وہ گئے ہیں پھپھو خود، ہارون، ساحل، تینوں اسے لینے، اور وہ تینوں کی من چاہی ہستی ہے۔ ایک پرخلوص عورت کو لینے جا رہا ہے وہ اپنی زندگی میں۔ تم سے جڑے ہر ایک چیز کو اپنے اندر سے تو نکال گیا، بلکہ وہ گھر بھیج دیا جس میں اسے تم سے یا تمہارے وجود سے ریلیٹڈ کوئی احساس ہو۔ اتنا ناپسند کرتا ہے تمہیں اب۔ یہی سب حقیقت ہے، جسے تم انجانے میں تسکین بنائے خوش ہوتی، مزید بربادی پر اتر آئی تھی۔ وہ کہتا آنکھیں صاف کر کے اس کی ویران وحشت بھری آنکھوں سے نظریں چرائے روتی ہوئی حجاب کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ ساری باتیں اسے ہارون نے بتائی تھیں، سائم اور عائشہ تقویٰ کی۔ وہ بہت خوش ہوا تھا ان کے لیے، اور ہارون کے گھر بھیجنے پر مایوس بھی۔ زرش خان کے بارے میں کچھ نہیں چھپایا تھا کہ وہ کیسے اس کے سینے میں دھڑکتے دل میں بس گئی ہے، کیسے وہ اس کے بیٹے کی سانسوں میں ماں بن کر بیٹھی ہے، بغیر کسی لالچ مطلب کے وہ ان کی زندگی کو بہار بنا گئی۔ اور اس سے دانیال نے پوچھا کہ کیا تم زرش خان کو پسند کرتے ہو؟ جسے سن کر ہارون کچھ پل تو بول نہ سکا، پر پھر دوست سے کیا چھپانا، اس لیے ہاں کہہ دی کہ وہ زرش کو پسند کرتا ہے اپنی سانسوں سے زیادہ۔ بھلے اس کی زندگی میں پہلے عورت آ چکی ہے بیوی کے روپ میں، پر اس کی محبت جنون زرش خان ہے، اور اس کی شدت و چاہتوں کی مالک زرش خان رہے گی۔ تم مجھے برباد کرنا چاہتی ہو نا؟ یہ ہے میری آبادی،
آج میں اسے تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا برباد کر سکتی ہو مجھے۔ کر لینا آج مجھے برباد تباہ۔ وہ خوفزدہ سی آنکھیں پھیلائے دیکھتی حجاب کی آنکھوں پر لب رکھتا اسے مہکار کے سامنے کر گیا۔ شاہ! حجاب سسکتی مہکار کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی اس میں چھپنے لگی، پر حیدر نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ میں جا رہا ہوں آفس۔ مہکار، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں تم اور کتنی بربادیاں مچانے کی خواہش مند ہو۔ اپنی تسکین کے لیے مجھے کس حد تک مار سکتی ہو؟ یہ ہے میری زندگی، دے رہا ہوں تمہیں، مارنا چاہو تمہارے سامنے ہے۔ وہ پھر حجاب کے سر پر بوسہ دیتا، ایک نظر خود کو تکتی مہکار پر ڈال کر چیئر پر رکھا بریف کیس اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اور حجاب خوف سے مہکار کو دیکھنے لگی۔ سارے لاؤنج میں صرف دونوں ہی رہ گئی تھیں۔ ملازمہ کچن میں تھی اور کوئی نہیں تھا اسے بچانے والا۔ اسے حیدر سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایک پاگل کے سامنے نوالا بنا کر چھوڑ دے گا۔ آپ سب نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں بتا رہا ہوں سب کو۔ سائم غصے سے سب سے بائیکاٹ کیے ڈرائنگ روم میں بیٹھا گھرا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ابھی کھینچ کر تقویٰ کو واپس لاتا اور یہاں سے لے کر چلا جاتا۔ اس کی بیوی اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ پاگل سا سوچتا دیوانہ ہو رہا تھا کہ کیسے وہ اس سے چھپا سکتی تھی۔ ایک بار بھی اسے اشارہ نہ دیا کہ سائیں آپ باپ بننے والے ہیں، ایک بار مل جاؤ تمہیں تو ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی دوبارہ ماں بننے کی غلطی سے بھی مجھ سے نہیں چھپاؤ گی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے پکے عزم باندھتا پہلو بدل گیا۔ آغا جان وجدان صاحب، آغا جانی نے اسے بہت سمجھایا کہ کچھ دن کے بعد تو وہ اس کے پاس ہوگی، پر وہ سمجھے تب نہ۔ اس کی بس یہی ضد تھی کہ اس سالے صاحب سے بول کر اس کی بیوی اسے دے جائے، ورنہ وہ کچھ کر دے گا۔ اسے اس کی بیوی چاہیے سامنے، کیسے بھی کر کے۔ پتہ نہیں کیوں اسے خاندان راس نہیں آتا تھا۔ کوئی بھی ہوتا سوائے اسے نقصان کے کچھ نہیں دیتا تھا۔ اب کیا اسے ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اسے یہیں بٹھاتے اور شادی وادی کی رسمیں کرتے؟ یوں دور لے جا کر کون سی شادی ہو رہی ہے میری؟ سامنے بیٹھا سیف اور جنید پر دھاڑا کہ بیچارے دونوں اچھل پڑے۔ وہ دونوں آج بھی اس کی ہاں میں ہاں کر رہے تھے۔ تو کہے تو بھائی کوئی بندوبست کروائیں؟ سیف نے مسکراتے پوچھا۔ سائم نے چونک کر دیکھا اور سگریٹ ایشٹرے میں مسل دیا۔ کیوں جنید؟ سیف نے اس کی رائے پوچھی۔ وہ سٹ پٹا اٹھا۔ جا دفع ہو جا، اس کا بھائی اتنا خطرناک ہے، ابھی وہ گھر میں بیٹھی ہے، اگر وہاں ایسی کوئی حرکت ہوئی تو وہاں ہماری ایک پسلی نہیں چھوڑے گا۔ جنید نے دامن بچایا، پر جب نظر سائم پر گئی تو کھسیا گیا۔ نہیں، اب اتنے بھی ڈرپوک نہیں، بھائی کے واسطے جان دے سکتا ہوں۔ کیوں سیف؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیف نے فوراً تاکید کی۔ چل پھر جان دینے کی تیاری کر، وہ تبسم آنکھوں سے بولا۔ سرخ نیلی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ تو کمینہ ہر دم مرنے کے لیے تیار رہتا تھا اور اسے بھی گھسیٹ لیتا۔ جنید سوچ کر سیف کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا سوچنے لگا۔ بس بھائی تو بے فکر رہ، جب تک یہ تیرے یار زندہ رہیں گے کوئی تجھے بھابھی سے الگ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں۔ وہ دونوں اس کے گلے لگتے محبت سے بولے۔ سائم ہنس پڑا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ رضا ملازموں کے ساتھ۔ لوزمات لان میں ان کے آخری لفظ سن کر مسکراہٹ دباتا بولا۔ انہوں نے بیک وقت سائم کو دیکھا جس نے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ نہیں، کام سے جا رہے ہیں میرے۔ سائم نے ٹرے سے جوس کا گلاس پکڑتے کہا۔ آغا جان کو بتا کر آتا ہوں کون سے کام سر انجام دینے والا ہے، رضا نے مصنوعی غصے سے دھمکایا۔ سیف جنید تو حلق تر کرنے لگے، پر سائم ہنس پڑا۔ اور میں جا کر یہ بتاؤں گا کہ اپنی ہی خالہ کے گھر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہر سنڈے کو بچہ جاتا ہے درشن کرنے بچی کے۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا؟ اور بہانہ ہے اماں کو بچی پسند ہے۔ قصور یہاں بھی اماں کا یہ نہیں بولے گا۔
اپنے کالے چٹھے کہ اپنی ٹھرکی نظروں سے بچی کو بہکایا ہے۔ اس کے مخصوص انداز میں بات کرنے سے سیف اور جنید کے کہکے گونج اٹھے۔ رضا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ارے دیکھو، بچہ شرما گیا، کہنے کے ساتھ اس نے کہکا لگایا۔ رضا اسے گھورتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑے بے غیرت ہو، تیرے ساتھ بیٹھنا بھی گناہ ہے، دفع ہو، وہ غصے سے کہتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے تینوں کے زبردست کہکے پڑے۔ تیرے جیسے بچے ہمارے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے جانی۔ سائم نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ رضا کے جاتے ہی وہ دونوں ٹوٹ پڑے ٹرے پر۔ سائم اتنے ماہ بعد ان کی حرکتیں سامنے دیکھتا کہکوں پر کہکے لگا رہا تھا۔ سنو، سائم نے تم ملنے کوئی آیا ہے، آغا جان بلا رہے ہیں تمہیں۔ کچھ ہی دیر میں رضا واپس آیا اور سنجیدگی سے بولا کہ وہ انہیں رکنے کا کہتے لاؤنج میں آیا، جہاں صوفے پر بیٹھے مسٹر مرتضیٰ، مسز ربیل اور روتی ہوئی لیلا کے ساتھ پولیس کو دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے آتے ہی سلام کیا۔ سب نے جہاں سلام دیا وہیں روتی ہوئی لیلا نے تڑپ کر سر اٹھایا اور سامنے ایک بدلی ہوئی شخصیت کو براؤن شلوار قمیض میں پا کر وہ ششدر رہ گئی۔ بھورے بال، سلکی سے سجی ہلکی شیو، بھوری مونچھیں، نیلی سنجیدہ آنکھیں، سفید دہکتی رنگت۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا، بالکل کوئی سلجھی ہوئی شخصیت۔ یہ تو سائم زید تو نہ تھا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ بے باک ہوتی تھیں اور اس کی آنکھوں میں احترام سے لبریز تھیں۔ بیٹا، ہماری بیٹی سے خطا ہو گئی، بیٹا ہم معافی مانگتے ہیں، اسے معاف کر دو، بخش دو۔ کچھ دن میں اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کے خالہ زاد سے۔ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اگر جیل گئی۔ مسز رابیل روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ اس آدمی نے منہ کھولا تو لیلا مرتضیٰ کا نام آیا۔ پولیس اس وقت ان کے در پر پہنچی کہ اس نے سائم زید کو مارنے کے لیے آدمی بھیجا تھا، پر وہ بچ گیا، لہٰذا اسے ان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ باقی کا معاملہ سائم کورٹ حل کرے گا۔ وہ دونوں ماں باپ نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس سے غصے سے پوچھا تو اس نے اعتراف کرتے سر ہلایا کہ اس نے ہی سائم کو مارنے کے لیے آدمی بھیجا تھا۔ غلطی انہی کی تھی، اگر وہ اپنی بیٹی کو دولت کے لیے استعمال نہ کرتے آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں سمجھا نہیں آنٹی، وہ ناسمجھی سے آغا جان کو دیکھتے مسز رابیل سے پوچھنے لگا۔ آغا جانی غصے سے لیلا کو دیکھتی مٹھیاں بھینچے بیٹھی تھی۔ سب غصے میں تھے، اگر آج ان کے پوتے کو کچھ ہو جاتا تو وہ کہیں کے نہ رہتے۔ سر، اس دن جو سڑک پر اٹیک ہوا تھا، جن سب ٹرسٹس سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا، مس لیلا مرتضیٰ کے کہنے پر۔ انسپکٹر نے ساری بات بتائی تو سائم نے مسکراتے لیلا کو دیکھا اور وہ اسے ہی آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی اور باقی سب اسے حیرت سے مسکرائے دیکھ رہے تھے۔ تم سب جاگ سکتے ہو، اس نے پولیس کو کہا کہ سب ششدر ہوئے۔ سائم، آغا جانی نے غصے سے ٹوکا، پر وہ کیسے نہیں دیکھ رہا تھا، صرف لیلا کے آنسوؤں کے علاوہ۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کرنا لیلا، اور میں امید کرتا ہوں اگلی بار جب ہم ملیں گے تو تم روتی ہوئی نہیں مسکراتی ہوئی ملو گی۔ آفٹر آل ہم بہت اچھے دوست ہیں۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ شکر تم مجھے نہیں ملے، شاید میں تمہیں جینے لائق نہ چھوڑتی، بلکہ تمہاری زندگی میں آنٹی ہانیہ جیسی بن کر آتی۔ اس نے روتے ہوئے دل میں سوچا اور سر ہلا دیا۔ سائم مسکراتا نم آنکھوں سے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ پولیس اس کے حکم پر چلی گئی تھی اور لیلا کو اس کے ماں باپ شکریہ ادا کرتے وہاں سے لے گئے۔ وہ جب گاڑی میں بیٹھی تو نظریں سامنے مسکراتے سیف جنید پر پڑی جو اسے ویو کر رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بائے کیا اور گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ اچھا نہیں کیا سیم، آغا جانی نے غصے سے کہا۔ کیوں اچھا نہیں؟ میرے پوتے نے
بہت زبردست فیصلہ لیا ہے، اگر اسے معافی مل سکتی ہے تو اس بچی کو کیوں نہیں؟ آغا جان نے اس کے عمل سے خوش ہوتے کہا تو وجدان صاحب مسکرا دیے۔ پھر میں کس کھیت کی مولی ہوں جو ناراض ہوتا؟ رضا نے پاس بیٹھتے کہا تو سب کہکا لگا اٹھے۔ ثانیہ بیگم نے گھورا، وجدان صاحب کی نظریں خود پر دیکھ کر۔ مہکار حجاب کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور حجاب دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ میں کچھ پانی پی لیتی ہوں۔ وہ زبردستی مسکراتی ٹیبل کے پاس آئی اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھتی پانی پینے لگی۔ مہکار خاموشی سے اسے دیکھتی چلی گئی اور اس کے مڑتے ہی حجاب نے لبوں سے گلاس ہٹا کر ٹیبل پر آہستہ سے رکھتی دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتے۔ باتیں تو ایسی کرتی تھی مجھے ڈر نہیں لگتا، فلاں فلاں، بڑی ہلاکو خان بنتی تھی، سیکنڈ میں خانتری نکل گئی۔ پیچھے سے بریف کیس ٹیبل پر رکھتے اسے اپنے حصار میں لے کر حیدر تمسخرے سے بولا۔ حجاب کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ تم دونوں بھائی بہن مجھے مار دو، وہ چیخ پڑی۔ حیدر نے اس کی حالت پر بلند کہکا لگایا۔ ایسے ہی مار دو؟ ہاں، فری کی ہو؟ اس کی پھولی گال پر دانت رکھتے وہ اسے خود میں بھیج گیا کہ اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ جانور بن گئے ہیں؟ ملازمہ آ جائے گی، ہٹیں پیچھے شاہ۔ اس کے سینے پر کوہنی مارتی وہ دبے دبے لہجے میں غرائی۔ حیدر بھی احساس کرتا اس سے دور ہوا۔ حجاب نے گھورتے اپنے دوپٹے سے گال صاف کیا۔ آج رات تمہیں پڑھاتے ہوئے مزہ آئے گا، آج ٹافی کے بدلے کچھ اسپیشل لوں گا۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے بولا کہ حجاب بدک کر پیچھے ہوئی۔ مت چھوڑیے گا بدتمیزی، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ حیدر نے معصومیت سے نفی کر کے اس کی بات مانی۔ آپ گئے نہیں تھے آفس؟ اس نے بات پلٹنے کے لیے ٹاپک بدلا۔ ایسے ہی چلا جاتا اپنی چونٹی کو چھوڑ کر؟ وہ مہکار کے روم میں بند کمرے کو دیکھتا بولا۔ حجاب منہ بسور کر وہاں سے نکلی۔ جا رہا ہوں چونٹی، خیال رکھنا، اور رات کے لیے چھوٹا منہ میٹھا کر کے رکھنا، شرارت سے کہتے وہ کہکا لگاتا وہاں سے نکلا۔ وہ کافی خوش ہوا تھا اس کی بہن کے حجاب کو کچھ نہ کرنے پر، مطلب اس کی بہن کو اب اس کی خوشی عزیز تھی۔ مہکار کا تو سارا وجود دھول بن کر بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ ٹوٹا بکھرا وجود بیڈ پر پڑا تھا اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی باتیں تھیں کہ ساحل کی زندگی میں دوسری ماں اور ہارون کی زندگی میں اس کی محبت۔ تو کیا وہ سب اسے بھول گئے کہ کوئی مہکار شاہ تھی؟ آنسو لڑک کر پلکوں سے نکلتے تکیے میں جذب ہو گئے۔ کون تھی وہ جو ہارون شاہ کی محبت ہے؟ اس نے طے کیا تھا وہ ضرور اسے دیکھے گی۔ وہ دانیال کے ساتھ اپنے گھر آئے۔ عائشہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے سرسبز کھیت دیکھ رہی تھی۔ کچھ دور بڑا سا تالاب تھا جس کی لہریں سورج کی روشنی میں چمکتی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ آس پاس کچے پکے مکانات تھے، کوئی سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا تو کوئی مٹی سے، اور سامنے ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے تو کوئی کھیتوں میں دوڑ رہے تھے۔ اس قدر سحر انگیز ماحول تھا کہ وہ محبت سے دیکھتی رہی۔ پھپھو اور سائرہ بیگم ہارون کی گاڑی میں تھی تو دانیال کی گاڑی میں تقویٰ فرنٹ سیٹ پر تھی۔ پیچھے زرش کی گود میں ساحل اور عائشہ بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر محو تھی ماحول کو دیکھنے میں کہ خود پر تپش دانیال کی نظروں کا بھی خیال نہ ہوا۔ یہ بڑی عمارت کس کی ہے؟ سفید عمارت کو دیکھتے دانیال سے پوچھا۔ تقویٰ عمارت کی بلندی پر اپنے باپ کا نام دیکھ کر مسکرا دی کہ یہ ہاسپٹل ہے، یہ ہسپتال ہے، ہم دونوں بھائی بہن کا خواب۔ جھک کر تقویٰ کے ماتھے پر لب رکھتے وہ بولا۔ تقویٰ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور ان کی گاڑی کو رکتے دیکھ کر پیچھے پھپھو اور ہارون بیگم بھی اس عمارت کو دیکھتی ماشاءاللہ کہنے لگی۔ یہ میرے محروم بھائی کا خواب تھا۔ وہ تو دانیال کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، پر ان کی وفات کے بعد گھر کی ذمہ داری اس معصوم پر آئی تو اس نے اپنا خواب تقویٰ کے نام کر دیا
اور اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے دن رات محنت کی ہے، اللہ جانتا ہے، وہ نے نم آنکھیں صاف کرتے کہا۔ تقویٰ کی محنت کے تو وہ دونوں ماں بیٹے گواہ تھے۔ رات رات اس کے کمرے کی لائٹ روشن ہوتی تھی۔ گاڑیاں سٹارٹ ہوئی، عائشہ پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھاگتے دیکھ کر کھلکھلا رہی تھی۔ چھوٹا سا سفر تھا جو پیدل بھی کیا جا سکتا تھا، پر دھول مٹی کی وجہ سے دانیالی نے گاڑی میں لایا تھا، اور اب گاڑی سرخ اینٹوں کے بڑے سے گھر کے سامنے رکی، جس کے سفید بڑے سے گیٹ پر خوبصورت بیل نے اپنا سایہ بنا رکھا تھا، چاروں طرف دیواروں پر پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں اس کی خوبصورتی پر پھیل گئیں۔ ہارون نے بھی ستائش سے گیٹ کو دیکھا۔ وہ سامنے کھڑے تھے جب گیٹ کھلا۔ وہاں سے دو لڑکیاں مسکراتی نکلیں۔ دونوں نے سامنے دوپٹے لے رکھے تھے، زریش کی طرح جیسے وہ ہارون سے لیتی تھی۔ السلام علیکم لالا، عام نے سارے گھر کی صفائی کر دی ہے اور صرف جو کمرے لاک تھے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ دانیال سے نظریں جھکائے بولی۔ اچھا، باقی کے میں کر دوں گی، زنیش نے مسکراتے کہا، اور وہ ہارون اور سائرہ بیگم کو دیکھتی شرمائی سی وہاں سے چلی گئی۔ اب اندر چلیں، عائشہ نے شرارت سے کہا، تو وہ سب مسکرا دیے۔ چلو جی۔ تقویٰ نے اس کے بازو کندھے میں ڈالا اور ساتھ لے کر اندر آئی۔ راہداری سے گزرتے وہ بڑے سے صحن میں آئی تو نظریں چادروں طرف بنے کمروں پر ڈالیں۔ 10 رومز پر مشتمل یہ بڑا سا سرخ اینٹوں کا گھر اس قدر حسین تھا کہ سب محبوط رہ گئے۔ 5 رومز اوپر تھے تو 5 نیچے۔ ایک وسیع رسوئی تھی اور صحن کے وسط میں لگے قد آور درخت کے نیچے 2 چارپائیوں کے ساتھ چند کرسیاں رکھی تھیں۔ واو، کتنا خوبصورت گھر ہے ڈیڈ! ساحل زریش سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگ کر چارپائی پر بمشکل چڑھتا بیٹھ گیا۔ اس کی حرکت پر سب ہنسے۔ سچ میں اٹس امیزنگ، عائشہ ستائش سے بولی۔ وہ سب گھر میں داخل ہوئے۔ سائرہ بیگم اور پھپھو چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ میں جب تک باقی روم صاف کر دیتی ہوں، زر کہتی وہاں ہارون کی نظروں سے خفا ہوتی چلی گئی، اور تقویٰ کچن کی طرف گئی ٹھنڈے کا انتظام کرنے۔ وہ صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو تو بہت خوش تھی واپس اپنے آشیانے میں آ کر۔ ہارون دانیال یہاں کی سادگی کے بابت باتیں کر رہے، کھیتوں کی معلومات دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ساحل کرتا سامنے کبوتر کو دیکھ رہا تھا جو جوش سے تالیاں بھی مارتا سب کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ خان شام کو جائیں گے تالاب دیکھنے، عائشہ دانیال کو دیکھتی معصومیت سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، شام چلیں گے۔ اس نے حامی بھری تو وہ خوش ہو اٹھی۔ کافی دیر باتیں ہوتی رہیں، آخر میں سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ سائرہ بیگم اور پھپھو کا روم ساتھ تھا نیچے، دانیال کا بھی ساتھ کر دیا تھا عائشہ کی وجہ سے۔ زرش تقویٰ کا اوپر تھا۔ ساحل نے ضد پکڑی تھی وہ زرش کے ساتھ سوئے گا، اور زرش کو اس کے علاوہ چاہیے بھی کیا، تولیہ نہیں؟ ہارون نہا کر نکلا تو باتھ روم میں تولیہ نہ پا کر الجھا۔ اس کے بیگ میں بھی نہیں تھا، پیکنگ اس نے کی تھی، شاید بھول گیا تھا۔ اب بھیگے ٹپ ٹپ بوندوں کو برستے دیکھ کر وہ ہاتھوں کو بالوں پر گھماتا پانی نکالنے لگا کہ اسی وقت بھاگتی زرش اندر آئی اور بیڈ پر تولیہ رکھا۔ اس کی نظریں ابھی آئینے کے سامنے نہیں گئی تھیں، اور ہارون شاہ کی فوراً اس جرمن جان پر چلی گئی، کیونکہ وہ تو اس کی ہر آہٹ پہچانتا تھا۔ اس کی مہک اسے فاصلوں پر ہی محسوس ہو جاتی تھی، اور اب قریب ہے ہارون شاہ کے۔ وہ اسے جاتے دیکھ کر ایک جست میں سامنے آیا۔ اب اس کے اچانک سے سامنے آنے پر زرش کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹیں! اس کے بغیر شرٹ کے سینے پر نظریں پھسلتے ہی اس کی پلکیں تو لرز اٹھی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ دور گئی، اور غصہ اتنا آیا کہ منہ توڑ دے اس جرأت پر۔ تولیہ نہیں رکھا تھا؟ وہ بالوں کے پانی کی چھینٹیں اس کے چہرے پر مارتا اسے خوفزدہ کر گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ زریش نے اس کے چہرے کو خون خوار ہوتے دیکھتے پیچھے قدم لیا۔ تولیہ نہیں رکھا تھا؟ واپس آنے کے لیے، وہ شرارت سے بولا، پر اس کی
بکواس پر زرش کا دل دھڑک اٹھا۔ کیسی فضول سوچے تھی، اس کا دل تو اس کا منہ نوچنے کا کر رہا تھا، دھاڑے مارنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ اتنا پرسکون ہو کر پوچھ رہا تھا جیسے کوئی بات نہیں، جیسے وہ جانتا نہیں کہ وہ سب یہاں اس کی شادی کے لیے آئے ہیں۔ ہٹیے سامنے سے ورنہ میں ابھی دانی کو پکاروں گی۔ بہت ضبط سے آنسوؤں کا گولا حلق میں نکل کر وہ غصے سے بولی۔ نظریں البتہ جھکی ہی تھی۔ چوڑیاں کیوں نہیں پہنی؟ اب کی بار وہ رعب سے اس کی سونی کلائیاں دیکھ کر بولا۔ زرش نے سرخ لہو ہوتی سرمئی آنکھیں اٹھائیں۔ ہارون شاہ کا دل جیسے ڈوب گیا ان خون چھلکاتی سرمئی کانچ سی آنکھوں میں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں پہنوں نہ پہنوں، آپ تو خوش ہو جائیں۔ آپ کی بیوی جو لوٹ آئی ہے وہ، اور مہربانی کر کے مجھ پر یہ فالتو کا رعب مت جمائے، میں نہیں ڈرنے والی، سمجھے؟ آنکھیں صاف کرتی وہ غصے سے دبے لہجے میں کہتی۔ سائڈ سے گزرنے لگی کہ اسی پل ہارون نے بازوؤں سے پکڑ کر اس کے قدم جگڑ لیے اور اس کے کچھ قریب ہوتے کان کے قریب اپنے لب کیے کہ وہ ششدر سی سن رہ گئی۔ ساری تکلیف مجھے ہے زری میڈم، آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں سے لے کر سرخ لبوں کی مسکراہٹ کا مجھ سے واسطہ ہے۔ اور رہی بات ایکس وائف کی، تو مہربانی کرو اس کا نام یا اس قصہ آئندہ کبھی زبان پر مت لانا۔ میں ہم دونوں کے بیچ کسی کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں تمہاری طرف سے صرف قربت کی خواہشات کروں گی، جنون کی خواہشات کروں گا، بس، اور کچھ نہیں۔ اور مجھ سے تم دنیا کی ہر چیز کی خواہش کرنا، قدموں میں لا کر دوں گا۔ وہ سرگوشی میں کہتا اس کی سانسیں روک گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کس طرح؟ دوسرے لفظ اس کے حلق میں ہی دب گئے جب اسے اپنے بازوؤں پر انگلیوں کی چبھن محسوس ہوئی۔ چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ اس کی انگلی کو اپنے کان کی لو پر دیکھ کر وہ مچل کر دور ہونے لگی۔ دبے دبے خوف سے بولی۔ آ ہی جائے کوئی، شدت جذبات سے کہتے اس کے بازو آزاد کیا۔ وہ خونخوار نظریں اس پر ڈالتی بگڑے تنفس کے ساتھ وہاں سے بھاگی۔ آیا بڑا جنونی، مائی فٹ! ایسا ہوتا تو بیوی کی آمد کا سن کر خاموش نہ ہوتا۔ وہ اپنی ضبط سے سرخ آنکھوں کو مسلتی سسکی۔ کیا ہوا مما؟ ساحل بیڈ سے سرکتا اس کے پاس آیا اور چھوٹے سے ہاتھوں میں چہرہ بھر کر پوچھنے لگا۔ زر نے اسے دیکھا اور روتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ شام کو دانیال، ہارون، عائشہ، زر، تقویٰ کو لے کر باہر گھومنے لے گئے۔ دیر رات کو لوٹے۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھکن اس قدر تھی کہ نرم بستر پر گرتے ہی سب سو گئے۔ دوسرے دن سب مہمانوں میں مصروف ہو گئے۔ رات کو جب بیڈ پر لیٹی اور موبائل چیک کیا تو سائم کے دھمکیوں بھرے میسیج وصول ہوئے۔ وہ پڑھ کر بغیر جواب دیے موبائل بند کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ بہت ستایا ہے نا سائم، اب آپ کی باری، وہ شرارت سے کہتی ہنس کر آنکھیں موند گئی۔ ابھی اس نے آنکھیں موندی ہی تھیں کہ اسے لگا بالکنی میں کوئی کودا ہے۔ کون؟ وہ گھبرائی سی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور پردے کے پیچھے سائے کو دیکھ کر حواس باختہ سی ہو گئی۔ وہ پردہ ہٹا کر روم میں داخل ہوا اور اسے ششدر سامنے بیٹھا دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا۔ سائیں آپ؟ وہ جو چیخنے والی تھی سامنے پردے کے پیچھے سے نمودار ہوتے سائم کو دیکھ کر گھٹی آواز میں بولی۔ سائم نے دوسرے ہی پل اپنی مسکراہٹ چھپا کر غصے سے گھورا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ کوئی چوٹ آتی؟ حد ہے بے عقلی کی۔ تقویٰ ہوش میں آتی غصے سے اس کے آنے کے انداز پر دبے دبے لہجے میں غصے سے کہتی بیڈ سے اتری۔ ہو جاتا کچھ؟ تم تو خوش ہو جاتی نا، کوئی روک ٹوک نہیں ٹلی۔ مصیبت سر سے چپکا رہتا تھا، سر درد تھا، اور تم خوشی سے اپنی زندگی گزارتی۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا، یہی چاہتی ہو نا تم؟ اس نے بمشکل غصہ دباتے تلخ لہجے میں کہتے تقویٰ کو اپنے لفظوں سے شاک کر دیا۔ وہ بے ساختہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں انجان سی اذیت تھی، اور وہ نہیں سمجھی تھی کیوں۔
پھر وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا. کیا تکلیف دی ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ کیا فضول بول رہے ہیں؟ اندازہ ہے آپ کو اپنے لفظوں کا؟ وہ ناراضگی سے بولی. ہاں ہے اندازہ. تمہیں ہے؟ تمہارے کیے کا اندازہ؟ کیوں چھپایا مجھ سے کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ حالانکہ سب سے پہلے جاننے کا حق مجھے تھا، پر تم نے سب کو بتایا، مجھے نہیں. کیوں؟ جبکہ تم جانتی ہو میں پاگل ہوں اس خبر کو سننے کے لیے، دیوانہ سا انتظار میں ہوں اپنے بچے کے. جانتی ہو سوئی ہوئی پیاس تھی میری کہ آخری لمحے مجھے سینے سے لگا کر ایسے ہی اس میں بھڑک ڈالی جیسے کوئی انسان آگ میں پٹرول چھڑک دے. اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میری پیاس تب بجھے گی جب تمہیں اپنے بچے کو پیار دیتے دیکھوں گا، تب سکون آئے گا مجھے. پر تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا. تو پھر میں کیا سمجھوں؟ یہی نا کہ بیزار ہو گئی ہو مجھ سے، پسند نہیں. وہ مزید کچھ کہہ کر اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرتا کہ سامنے روتی ہوئی تقویٰ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، بلکہ تڑپ اٹھا. تقویٰ اس کے شکوے شکایتیں سنتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر تیز رونے لگی. سائم بکھلا کر آگے بڑھتا اسے سینے میں چھپانے لگا کہ وہ بدک کر پیچھے ہوئی. ہاں ہوں میں بری تو جائیں نا، کیوں کھڑے ہیں یہاں؟ میری صرف شرم حیا کو آپ نے سیکنڈ میں اتنے شکوے شکایت کے ساتھ جوڑتے الزامات لگا دیے مجھ پر، میری محبت پر. کب میں نے کہا میں آپ سے بیزار ہوں؟ کب کہا؟ ذرا وہ پل تو یاد دلائیں جب آپ کو کہا یا کسی انداز سے احساس دلایا کہ آپ کو پسند نہیں کرتی. میری اتنی محبت وفا سب ایک غلطی میں دب گئی. واہ سائیں، وہ روتی ہوئی غصے دبے لہجے میں کہتی. بیڈ پر بیٹھ گئی. غصے سائم کے غصے کی تو ہوا نکل گئی، بلکہ اس کی جان پر بنائی. تقویٰ، وہ تڑپ کر آگے بڑھا. تقویٰ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. بس سائیں، دھوکے باز ہوں، چلے جائیں. نہیں ہوں لائق آپ کے، پلیز چلے جائیں. اسے دھکا دیتی روتی ہوئی غصے سے دبے لہجے میں گررائی. اپنے بھائی کا ڈر نہ ہوتا تو دھکے دے کر اسے وہاں سے نکالتی. کیا کر رہی ہو پگلی؟ اتنی محنت سے اوپر آیا ہوں، اسے دھکے دے کر نکالو گی تو ایک بھی پسلی سے ہی سلامت نہیں رہے گی. وہ اس کے ہاتھ پکڑتا کھینچ کر سینے سے لگاتا بولا. شرم آتی ہے تمہیں مجھ سے؟ اس کے آنسوؤں پر لب رکھتے انہیں پیتے اس کی سانسیں روک گیا. چھوڑیے مجھے، کہا نا لائق نہیں آپ کے، دھوکے باز ہوں. تو کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ پھڑ پھڑانے لگی، پر سائم نے اسے بھیج کر کمر پر اپنے ہاتھ باندھ لیے. چھوڑ کر جانے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانم. مجھے صرف دکھ ہوا تھا، دل میں درد اٹھا تھا تمہارے نہ بتانے پر، جبکہ سب مسکرا رہے تھے میری بے وقوفی پر. مجھ سے کیسی شرم؟ ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں. تم کا اشارہ دیتی میں کھا جاتا تمہیں خوشی سے. میں تمہاری جگہ ہوتا تو دل کھول کر سینہ پھیلا کر کہتا میں ماں بننے والی ہوں. بلکہ تم شوہر میرا ہوتے تو میں تمہیں اس جشن پر ہزاروں کی تعداد میں کسیاں کرتا، سینے میں بھیج دیتا. وہ بے باک سا بولتا اسے حواس باختہ کرتے ہنسنے لگا. چھوڑیے، میں بے وقوف نہیں بہل جاؤں. جائیں یہاں سے ورنہ میں بھائی کو بلا لوں گی. خطرے کی بو سونگتے وہ مزاحمت پر اتر آئی اور ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتی اسے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی خود سے. جا بلا سالے کو، دیکھتا ہوں کیا کر لیتا ہے، اس نے چھوڑتے ہوئے کہا. تقویٰ اس کا یوں سالہ کہنا کافی برا لگا، تبھی غصے سے گھورتی آنکھیں صاف کرتی وہاں سے جانے لگی. سائم نے غصے سے اس بنا پر کی چڑیا کو دیکھا جو پھڑ پھڑانے لگی تھی. کیا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس آدھے دماغ والے شخص سے ڈرتا ہے یا اس کی باڈی سے ڈرتا ہے؟ اپنے ہی سالے سے کوئی ڈرتا ہے؟ وہ رعب سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا جو سچ میں دروازہ کھول رہی تھی، اور تقویٰ صرف اسے وہاں سے بھیجنے کے لیے دروازہ کھولتی اسے ڈرانا چاہتی تھی کہ چلا جائے. یہ بھی جانتی تھی اس وقت باہر کوئی نہیں ہوگا. پہلے سزا تو جھیل لو سائیں کی جان. اتنی بڑی خوشخبری
میرے خواب کی منزل مجھ سے چھپانے کے لیے۔ انجام تو دیکھ لو، پھر جا کر سالے صاحب کو بلا لینا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے نازک پشت پر پھیلے سیاہ آبشار کو دیکھنے لگا، اور وہ اس کے قدموں کی چاپ، اس کی بھاری گھمگیر آواز کی سرگوشی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر سانسیں روک کر پلٹی، دروازے سے پشت ٹکا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی سزا سائیں؟ میں نے بتایا تو تھا کہ مجھے شرم آ رہی تھی آپ سے۔ اس کی کون سی سزا بنتی ہے؟ اس کی خطرناک تیوریاں دیکھ کر وہ روحانسی ہو کر بولی، اور تمہاری سزا شرمانا ہے۔ آج تم اتنا شرماؤ گی کہ ساری زندگی دوبارہ مجھ سے شرمانے کی غلطی نہیں کرو گی، اور نہ ہی کبھی مجھ سے ایسی کوئی نیوز چھپاؤ گی، بلکہ سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اس کی طرف دروازے پر ہاتھ ٹکائے اسے قید کر لیا۔ تقویٰ نے آنکھیں پھیلائے ہراساں ہو کر اسے دیکھا۔ کمرے کے نیم اندھیرے میں وہ چلتا بالکل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ تقویٰ کو اس کی دہکتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ بھائی ناراض ہوں گے، جائیں پلیز، میں تو بری ہوں۔ مزید لفظ اس کے حلق میں ہی دب گئے جب سائم کا ہاتھ اس کے کندھے پر آیا۔ تم بری نہیں سائیں کی جان، برا تو میں ہوں، اور تھوڑا سا پاگل بھی۔ میں بہت پوزیسو ہوں تمہارے معاملے میں، ایک پل تم سے الگ نہیں سانس لے سکتا۔ پھر تم ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس قدر حسین خبر کو جانتے میرا کیا حال ہوگا جب تم میرے سامنے نہیں ہوگی۔ پاگل تھا، دماغ میں چونٹیاں سی کاٹنے لگی تھی جب یہ سوچتا کہ تم پاس نہیں ہو۔ ہر پور تڑپ جاتا، بے سکون ہو جاتا میں، کیونکہ تم پاس نہیں تھی۔ ایسے بنا بتائے چلی گئی تھی۔ اس کی انگلیاں رینگتی اس کی گردن سے ہوتی بالوں میں سفر کرنے لگی، اور آنکھیں نیچے سانس روک کر کھڑی تھی۔ سائم اس کے سرخ چہرے کے تاثرات بدن پر کپ کپاہٹ محسوس کرتا مسکرایا۔ جانتا ہوں حیا عورت کا زیور ہے، اور اس حیا شرم نے ہی تمہیں کچھ بولنے نہیں دیا، پر مجھ جیسے پاگل شخص کو اشارہ دے دیتی تو اتنی تڑپ، اتنی اذیت، اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ یہ سوچ کر کہ میری تقویٰ نے مجھ سے بات چھپائی، وہ بھی ہم دونوں کی زندگی سانسوں کی خواہش کی۔ وہ جھک کر ناک پر اپنی ناک رکھتا، دوسرے ہاتھ سے اس کے رخسار سہلانے لگا۔ اب بتا دو مجھے، میں یہ سننا چاہتا ہوں تمہارے لبوں سے، کیونکہ یہ جاننے کا حق اور خوشی منانے کا صرف ہمیں ہے۔ دوسرا ہاتھ بھی اس کی گردن میں ڈال دے وہ غمگیر سرگوشی کرنے لگا۔ تقویٰ بوجھل پلکوں کا باڑ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں بسی ہوئی تھیں۔ اس کی بوجھل ہوتی بری آنکھیں تھیں تو اس کی خمار آلودہ نیلی آنکھوں ایک دوسرے میں گم تھیں۔ باپ بننے والے ہیں، اس کی دہکتی سانسوں میں سانسیں لیتی وہ اس کے چوڑے شانوں کو تھام گئی۔ سائم نے مسکراتے اسے دیکھا۔ خوشی کا اندازہ لگا سکتی ہوں۔ اس کی گردن کو انگلیوں سے سہلاتے پوچھا، اور وہ سمٹ کر نفی کرنے لگی۔ کوئی نہیں لگا سکتا صرف اس ذات کے علاوہ، اس نے کہتے پیچھے سے اس کی گردن کو اپنی طرف کیا کہ تقویٰ نے اس کا دہکتا لمس محسوس کرتے شانوں کو دبوچ لیا۔ وہ پیاسا سا اس کی سانسیں پاگلوں کی طرح پینے لگا کہ وہ نڈھال سی ہونے لگی۔ میں ایک دن بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا، پاگل مت بناؤ مجھے خود سے الگ کر کے۔ اس کی کمر کو جگڑتے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس کے بالوں کو نرمی سے الجھا دیا، اور کان میں سرگوشی کرتے اسے سانس لینے کا وقفہ دیتے، پھر اس کے لبوں کو جگڑ لیا، اٹھا کر بیڈ پہ لاتے روم میں چلتی مدھم سی روشنی کو گہرے اندھیرے میں بدل دیا، جیسے اس کی شدتیں اتنی گہری تھیں۔ ایک پل کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ وہ پل بھی میں تمہارے بغیر نہیں سانس لوں گا۔ بتایا تھا سایہ ہوں تم میرا، کبھی خود سے الگ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ جنونی سا ہو رہا تھا،
اور وہ اس کا پاگل پن صرف اپنے لیے دیکھ کر شرماتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ نہیں جان، آج نہیں۔ اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے الجھاتے وہ اس کا چہرہ واپس اپنے قید میں کر گیا۔ کون وہ ماں ہوگی جو اپنی خوبصورت جوان بیٹی کو ایک بچے کے باپ کے حوالے کرے گی؟ دانیال، یہ کیسا فیصلہ لے رہے ہو؟ اس میں سوائے میری بیٹی کی زندگی برباد کی اور کچھ نہیں۔ میں کیسے یہ برداشت کروں کہ ساری زندگی وہ اس بچے پر جان نثار کرے گی؟ کل کلاں اٹھ کر کہہ دے وہ اس کی سوتیلی ماں ہے تو کیا گزرے گا؟ اس پر یہ سوچا ہے دنیا کیا کہے گی اسے؟ اس کے بارے میں سوچا ہے کیسے ایک ماں برداشت کرے کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جسے کئی سال دوسری عورت کے نام پر گزارے ہوں؟ کیسا فیصلہ ہے تم لوگوں کا ایک یتیم کے لیے؟ مجھے جواب دو، کیا دے گا وہ میری بیٹی کو؟ ہر عورت اپنے شریکہ حیات سے خالص جذبے چاہتی ہے، اور یہاں میری معصوم نادان بیٹی کے نصیب ایسا شخص کر رہے ہو جس کے جذبے پہلے ہی بٹے ہوئے ہیں۔ وہ کیا میری بیٹی کو خوش رکھے گا؟ 30 کی ہے، 40 کی نہیں، جو تم ایسے سر سے اتار رہے ہو جیسے بوجھ ہے۔ رشتوں کی کمی نہیں میری بیٹی کے لیے، میں کل ہی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر دکھاؤں گی۔ اتنا حسین کردار ہے میری بچی کا۔ پھپھو غصے سے کہتی منہ پھیر گئی۔ سب سے ان کی آنکھیں نم تھیں۔ سامنے بیٹھا دانیال فاروق، ان کے لہجے لفظوں کی کاٹ پر شوق تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا پھپھو کہہ رہی ہیں کہ زر اس کے لیے بوجھ ہے۔ ہارون شاہ سر جھکائے قالین کو دیکھتا سر جھکائے سن رہا تھا۔ وہیں سائرہ بیگم جو ایک آس امید پر آئی تھی، یہاں سفینہ بیگم کی باتیں سن کر مایوس ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے پھپھو کے روم میں سب کو اکٹھا کیا تھا۔ سائرہ بیگم، ہارون شاہ اور دانیال خان پھپھو کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کی لگی لپٹی رکھے بغیر جواب دینے پر سب نے گہرا سانس بھرا۔ دانیال شوق میں تھا۔ اسے پھپھو سے قطع ایسے لفظوں کی امید نہیں تھی۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی زر اس کے لیے بوجھ ہے؟ اگر وہ ساری زندگی بھی بیٹھ کر کھائے اور دانیال سانسیں دینے پر آ جائے کما کر، پھر بھی خود کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرے، پھر کیسے کہہ سکتی تھی پھپھو وہ بوجھ ہے اس کے لیے؟ ضبط سے اس نے سرخ آنکھیں جھکا دی۔ پھپھو، زر بھی اس میں خوش ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا تو پھپھو نے غصے سے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ہے ہی بے وقوف، خسارے کے پیچھے بھاگتی ہے ہمیشہ۔ میرے فیصلے پر سمجھوتا کر لے گی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، اور ان لفظوں کے بھیس میں چھپی تلوار کے وار اس کے سینے کو لہو لہان کر گئے۔ ہارون شاہ دیکھتا اس کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا، اور اب جو خود آ گیا تھا کیسے لوٹ جائے خالی ہاتھ؟ کیسے وہ اسے چھوڑ جائے جبکہ اس کے بنا رہنا ناممکن سا تھا؟ وہ اٹھ کر بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل پھپھو کے پاس بیٹھا کہ سب ساکت ہو گئے اس جوان مرد کے یوں بھکاری بننے پر۔ محبت احساس ہی ایسا ہے، بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ جیسے وہ ایک سوالی بن کر اس کے در پر آیا تھا۔ پھپھو، میں مانتا ہوں آپ حق پر ہیں، بلکہ کوئی بھی ماں، میری ماں بھی تو یہی کہتی اور کرتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زرش کے لیے مجھ سے بڑھ کر رشتے مل سکتے ہیں، اچھا، بہتر۔ پر پھپھو، یہ دعوے سے کہتا ہوں مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ کی سوچ کو کہ مجھے شرم نہیں آتی طلاق شدہ ہو کر، ایک بچے کا باپ ہو کر آپ کی بیٹی کے حصول کے لیے در پر آیا ہوں، اس کی محبت کے دعوے بھر رہا ہوں۔ پھپھو، محبت عمر کہاں دیکھتی ہے؟ دنیا تو بہت کچھ کہتی ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ میں ایک بد کردار شخص ہوں، میری ماں بری ساس ہے، اس عورت کا کردار اچھا نہیں تھا، بہت کچھ کہتی ہے۔ اگر دنیا کا سننے لگے تو جی بھی ان کی مرضی سے۔ دنیا کسی حال میں خوش نہیں، نہ خوش رہنے دے گی۔ صرف ایک یہ بات نہیں ہوگی کہ زرش ایک سوتیلی ماں ہے، بلکہ ہزار وقت گزاری کے لیے بہانے ہوں گے۔ نو، وہ خود سکھ سے جیتی ہے، نہ جینے دیتی ہے۔ میں زرش کو بہت چاہتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں۔ میں اکیلا نہیں
بلکہ میری ماں، میرا بیٹا، ہم تینوں آپ کے در پر سوالی بن کر اس حصول کے لیے آئے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ میں خدا اور اس کے رسول کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، نہ میری محبت میں اس کے لیے کمی آئے گی، نہ ہی میری طرف سے اس جان بوجھ کر تکلیف ملے گی، کیونکہ نہ صرف میری پہلی چاہت ہے بلکہ میرے بیٹے کے جینے کی وجہ ہے۔ وہ دن رات اس کے ورد میں گزارتا ہے، اس کے بنا ہمارا گھر سونا لگتا ہے، کچھ نہیں ہم اس کے بنا۔ اور دانیال کو پلیز یہ نہ کہیں کہ زری اس کے لیے بوجھ ہے، اس لیے وہ اسے سر ہٹا رہا تھا۔ ایسا بالکل نہیں پھوپھو، آپ کی طرح وہ بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، پر ہمہ وقت اس کی روئی آنکھیں، سرخ آنکھوں نے ایسے ہی یہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا کہ کل کلاں وہ شکوہ نہ کرے کہ اپنی زندگی سنوار دی اور مجھے بکھیر دیا۔ یہ نہ کہے میں نے کون سا گناہ کیا تھا، ایسے ہی میری خواہشات کو دھتکارا۔ وہ کہتی نہیں، سب پر اللہ کی رضا سمجھ کر سر جھکاتی، پر دکھ درد تو ہوتا ہے نا اسے۔ میں مزید کچھ نہیں کہوں گا آپ کے آگے، آپ کی مرضی۔ وہ ان کے ہاتھ چوم کر اٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں ایک ماں ہوں، جانتی ہوں آپ وہی فیصلہ لیں گی جو ایک ماں لیتی ہے، اور ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا آپ سے انشاءاللہ۔ سائرہ بیگم مسکرا کر کہتی وہاں سے نکلی۔ پیچھے صرف پھپھو اور دانیال رہ گئے۔ وہ بھی اٹھ کر جانے لگا کہ پھپھو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھاتے سینے سے لگا لیا۔ وہ پہلی بار اپنے اندر کا غبار نکالتے آنسو بہانے لگا، بلکہ پھپھو کو بھی رلا دیا۔ ابے یار، ابھی تک نہیں آیا، یہ تو 2 منٹ کے لیے گیا تھا۔ نہ صرف ناراضگی جتا کر واپس آنے والا تھا، پھر کہاں غائب ہو گیا؟ جنید بند گیٹ کو دیکھتا، پھر اندھیرے میں ڈوبی بالکنی کو دیکھنے لگا۔ چل یار، عاشق عاشقی کے معاملے میں اتنی تو دیر چلتی ہے، چل کتے سائڈ بیٹھتے ہیں۔ سیف نے آنکھ ماری۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دانیال، جو کھڑکی بند کرتے وقت ان دونوں کو یوں ٹہلتے تقویٰ کے روم کی بالکنی میں پتھر پھینکتے دیکھ چکا تھا، غصے سے باہر آیا، اور صحن میں بیٹھا ہارون بھی اسے غصے سے باہر نکلتے دیکھ کر پیچھے آیا۔ اب دونوں ان کے پیچھے کھڑے تھے غصے میں۔ لے آ گیا ہماری موت کا پیغام، جنید نے دانت کچکچا کر پیچھے سے دانیال کی آواز پر سیف کو گھورا۔ بھاگنا آتا ہے؟ قدموں کی چاپ کو قریب آتے سن کر سیف نے آنکھ مارتے اسے سمجھایا، اور وہ سر ہلا گیا۔ رکو، یہیں کیا کر رہے تھے یہاں اس وقت؟ دانیال نے قریب پہنچتے دبے لہجے میں درشکی سے پوچھا۔ 1 2 3 بھاگ! سیف نے کہتے دوڑ لگائی۔ اگلے ہی پل دونوں جیسے دیوار سے ٹکرا گئے۔ او اماں، مار دیا ڈاکٹر کو! جنید نے کرامہ وہ اماں، مار دیا ڈاکٹر کو! جنید نے کراہ کر ماتھا مسلا۔ سیف کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں سامنے دانیال کو غصے سے گھورتے پا کر، اور اب تو جنید کا حلق خشک ہو گیا اپنے سامنے ہارون شاہ کو دیکھتے۔ دونوں کی خشمگین نظریں ان کے بیچارے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ کیا کر رہے تھے؟ دانیال دبے لہجے میں گرایا۔ ان دونوں نے دل ہی دل میں سائم کو جی بھر کر کوسا۔ خود تو بیوی کے پاس پہنچ کر انہیں بھول گیا، اب ان کی یہاں جان پر بن آئی تھی۔ بھائی معافی مانگنے آئے تھے، سیف بیچارگی سے کہتا، سیدھا اس کے پاؤں میں لیٹ گیا کہ دانیال اور ہارون نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر حواس باختہ سے کھڑے جنید کو۔ میں بھی اسی لیے آیا تھا، اس نے ہنستے کہا، خود بھی سیدھا ہارون کے پاؤں میں لیٹ گیا۔ ایک کمینے، یہ کس سے معافی مانگ رہا ہے؟ بھابھی کا بھائی یہ ہے۔ سیف نے پیچھے سے لات مارتے جنید کو کہا، تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں ہارون کو پایا۔ اوہ سوری، اس نے مسکراتے ہوئے معذرت کی اور کھسک آیا دانیال کی طرف۔ بھائی ہمیں معاف کرو، ہم بھی سائم کے گناہ میں برابر کے شریک تھے، اللہ سے تو معافی مانگ رہے تھے، آپ سے مانگ رہے ہیں، اور پھر بھابھی سے مانگنے کی کوشش کر رہے تھے،
سیف نے رونے جیسی آواز میں کہا۔ جنید نے حیرت سے دیکھا اور اس کے جڑے ہاتھوں کو کوہنی مارنے پر سہلاتے ہوئے بولا، ہاں بھائی معاف کر دے تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف کرے۔ وہ دونوں سچے دل سے معافی مانگ رہے تھے، پر صدا کی طرح آج بھی وہ انداز وہی چھچورا تھا۔ اٹھو اوپر۔ دانیال دور ہوا ان کی پہنچ سے اور غصے سے بولا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسے دیکھتے ترچھی نظروں سے بالکنی کو دیکھا۔ سنا نہیں؟ اٹھو اوپر۔ ہارون نے گھورا۔ وہ دونوں دانت دکھانے لگے۔ ہم اٹھ رہے ہیں دانیال بھائی، خاصی اونچی آواز میں کہتے وہ سائم کو سنانے لگے، پر اسے کہاں ہوش تھا جو سنتا۔ یہاں یہ دونوں بیچارے پھنس گئے تھے۔ کپڑے صاف کرتے وہ دونوں انہیں دیکھ کر باری باری مسکرائے۔ انداز ایسا تھا جیسے دانت پیس رہے ہوں۔ آپ نے معاف کر دیا ہمیں، جائیں؟ سیف نے جلدی سے پوچھا۔ کیا کر رہے ہو؟ دانیال نے گھور کر پوچھا۔ ہارون مسلسل اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا اور بہت دلچسپی سے ان نمونوں کو دیکھنے لگا۔ معافی مانگ رہے ہیں بھائی، دونوں یک زمان ہو کر ہاتھ جوڑتے بولے۔ وہ مجھے پتا ہے، کرتے کیا ہو؟ لگ تو لوفر رہے ہو، کیا آوارہ گردی کرتے ہو؟ اس نے سخت لہجہ اپنایا ان کی حرکتوں پر۔ بھائی اللہ کو مانے، شریف گھر کے بچے ہیں، دونوں بچھڑوں کو ملاتے ہیں۔ دونوں تڑپ گئے لوفر کے خطاب پر۔ ہارون کا کہکا بلند ہوا۔ دانیال نے آبرو اچکایا کہ دونوں اپنے جواب پر نظر ثانی کرنے لگے۔ اوہ، ہمارا مطلب کہ بگڑے کو سدھارتے ہیں۔ وہ دونوں مسکراتے یک زبان بولے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اس بار دانیال کے لبوں پر مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھانے لگی، اور پھر دونوں کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی جب دماغ میں جواب گھوما۔ دونوں یکدم دانیال کو دیکھا جو غصے سے گھور رہا تھا۔ سوری بھائی، وہ بیماریوں کو بگاڑتے نہیں، مطلب کہ ڈاکٹر ہیں، سب کا علاج کرتے ہیں۔ وہ بکھلائے سے جو منہ میں آ رہا تھا، دونوں ترچھی نظروں سے ہارون کو دیکھتے جو ہنس رہا تھا ان کی بچوں جیسی حرکتوں پر، اور آگے بڑھ کر دانیال کے بازو پکڑ لیے۔ بھائی کیا کھاتے ہیں؟ مطلب کہ ہمیں کچھ بتائیں، میڈیکل کی پڑھائی میں خود ہی ہڈیاں بن گئے، لوگ اب ہماری پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ وہ دونوں اس کے بازو شانوں پر ہاتھ رکھتے ستائش اور بیچارگی سے بولے۔ دانیال اور ہارون خوب سمجھ رہے تھے ان کی مکھن بازی کو، اور سیف نے جنید کو آنکھ ماری۔ کندھے پر ہاتھ رکھتے ان دونوں نے پاؤں ایک آگے بڑھایا اور دانت پورے باہر کیے۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، وہ دونوں کہتے سامنے گلی میں دوڑ لگانے کے لیے دوسرا پاؤں بھی آگے ہی بڑھایا تھا۔ فل سپیڈ پکڑی کہ اگلے ہی پل ان کے پاؤں ہوا میں ہی رک گئے اور منہ کھل گیا۔ ہارون نے بھرپور کہکا لگایا ان کے حال پر، کیونکہ دونوں کی گردن میں دانیال کے بازو تھے اور ایک پاؤں زمین پر تو دوسرا بھاگنے کے لیے ہوا میں۔ مجھے چونا لگا کر بھاگنے پر، جو کہکا لگانے کے لیے کھلا ہی تھا کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہکا جو تھا وہ حلق میں ہی دب کر رہ گیا۔ تم دونوں جو سب کا علاج کرتے ہو تو میں تم دونوں کا علاج کرتا ہوں۔ بچے کس کو مکھن لگا رہے تھے؟ بازو پر زور دیتے وہ استہزائیہ ہنسا اور ہارون کی طرف دیکھ کر آبرو اچکایا جس نے جانے کے لیے اشارہ دیا۔ بھائی معاف کر دیں، بچے سے تو غلطی ہوتی رہتی ہے، اللہ غفور الرحمن ہے، خود بھی معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کو بھی معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ سیف نے بے چارگی سے کہا تو دانیال نے ان کی حالت پر ہنستے ہوئے گلے سے بازو نکالا تو دونوں گولی کی طرح وہاں سے کہکا لگا کر بھاگے۔ کتنے غیر سنجیدہ ہیں، لگتا نہیں کہ میڈیکل کی ڈگری لیے بیٹھے ہیں۔ ایک وہ سائم تو دو یہ، دانیال نے حیرت سے کہا۔ ہارون شاہ ہنسا۔ یار یہی تو زندگی ہے جس میں کامیابی کے ساتھ مسکراہٹیں بھی ہونی چاہیے، ورنہ ان کے بغیر انسان کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو بس مٹی کا بت بن جاتا ہے جو فتح تو پاتا ہے پر زندگی کو نہیں پہچانتا۔ اس کی بات پر حامی بھرتے دانیال نے سر ہلایا۔ سن،
مجھے لگتا ہے سائم اوپر ہے۔ ہارون نے ہنستے ہوئے بالکنی کی طرف اشارہ دیا تو دانیال کے ماتھے پر تھیوریاں پڑ گئیں۔ اسے کچھ دیر کا منظر یاد آیا جب وہ اسے فلائنگ کس کرتا اوپر پائپ چڑھتا جا رہا تھا۔ لگتا نہیں حقیقت میں ہے، وہ دانت پیس کر بولتا آگے بڑھ گیا۔ ہارون کا کھلی فضا میں جاندار کہکا پڑا۔ ماننا پڑے گا اس لڑکے کو، واقعی توپ چیز ہے۔ ہارون کہتا پیچھے گیا اس کے اور اپنے روم میں چلے گئے۔ دانیال روم میں آیا تو گال پہ بیبی بگ رکھے اس کی خالی جگہ کو تک رہی تھی۔ کیا ہوا خانم، کن سوچوں میں ہے؟ وہ فریش ہو کر چینج کرتا اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹا اور اس کا سر اپنے بازو پر رکھتے دوسرا اس کے گرد ڈالا۔ عائشہ نے اس کی طرف لب چباتے دیکھا۔ ارے کیا ہوا، کیوں اتنی ظالم بنی ہوئی ہو؟ انگوٹھی سے جلدی سے اپنے لبوں کو دانتوں سے چھڑواتے پوچھا۔ خان، عائشہ نے ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا جان، درد ہو رہا ہے؟ اس نے اس کی کمر سہلائی۔ عائشہ نفی کرنے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے گال پر لب رکھتے اس کے سنہری بال سنوار کر کان میں ٹکائے اور گال سہلایا۔ خان، میری دوست کی شادی ہے خان، میں خوبصورت نہیں لگوں گی، میں خوبصورت لہنگا کیسے پہنوں گی؟ وہ روتی ہوئی بتاتی اس کے بازوؤں میں چہرہ چھپا گئی۔ اور دانیال جو اس کی اس طرح رونے پر بکھلایا اسے پیار محبت دے رہا تھا، اس کی بات سن کر اسے گھورتے دیکھنے لگا۔ مطلب حد ہے احمق لڑکی، سمجھا شاید تمہیں پین ہو رہا ہے اور تمہیں کپڑے نہ پہننے کے درد پڑ رہا ہے، اس لیے رویا جا رہا ہے۔ اس نے دبے لہجے میں مصنوعی غصے سے کہا کہ عائشہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نہیں سمجھیں گے میرے درد کو خان، جب ایک دوست کی شادی ہو اور دوسری دوست کی اس کنڈیشن میں ہو تو اس کا درد وہی سمجھ سکتی ہے جس پر یہ سب بیتتا ہوگا، جو احساس کرتا ہے۔ آپ بالکل نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ تو پریگننٹ نہیں ہے نا۔ وہ چھوٹی سی سرخ ناک سکیڑ کر منہ بنا کر کہتی اس کے احمق کہنے پر برا مان کر کروٹ بدلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پر بدل نہ سکی اور سیدھی لیٹ گئی اس کے بازو پر۔ تم سچ میں بیوقوف لڑکی ہو، وہ اس کے پریگننٹ کہنے پر لب دبا کر بولا۔ عائشہ دانیال کی کنڈیشن کو تصور کرتی رونا بھول کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاؤ کیوٹ خان، کتنے پیارے لگیں گے نا آپ جب آپ کا بڑا پیٹ ہوگا۔ وہ ہنستی گھوریوں کو نظر انداز کرتی سرخ زبان چڑھا کر پھر سے کھلکھلائی کہ آنکھیں نم ہو گئی۔ بڑا شوق ہے مجھے بڑے پیٹ سے دیکھنے کا خانم، وہ دانت پیس کر اپنے ہی تصور سے جھرجھری لیتا بولا۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا اور آنکھیں صاف کی، اسے دیکھ کر شرارت سے آنکھ دبائی۔ دانیال نے مسکراہٹ آنے پر لب آپس میں پیوست کرتے مسکراہٹ روکی اور دوسرے ہاتھ سے شیو کے سائیڈ پر انگوٹھے سے سہلایا۔ اس کی حرکت پر عائشہ حیرت سے دیکھنے لگی کیونکہ یہ ایک مخصوص اشارہ ہوتا تھا کہ جیسے تم ویسے ہم۔ میرے والا تو ناممکن ہے ڈارلنگ، ہاں تمہارا کچھ ہو سکتا ہے، ویسے بھی تمہیں پورے 12 بچے دینے ہیں تو یہ حلیہ اپنا بار بار دیکھ سکتی ہو، بلکہ اپنی خواہش آرزو ATC جو بھی ہے اسے پورا ہوتے دیکھو گی ہمیشہ۔ وہ جھک کر سرگوشی میں کہتا اس کی کان کی لوح کو دانتوں میں دبانے لگا کہ وہ مچل کر کراہ اٹھی۔ آہ خان، وہ کراہ گئی۔ کچھ حقیقت سے پالا پڑا خانم؟ اس نے لوح کو چھوڑ کر کان پر لب رکھتے پوچھا تو وہ جٹ سے سر ہلا گئی۔ اس کے سب پٹانے والی حالت پر دانیال نے چھت پھاڑ کہکا لگایا اور اس کی گردن میں چاہت سے بوسہ دیا۔ میری احمق خانم، اس کے نقوش کو چومتے وہ بولا کہ عائشہ نے غصے سے گھورا۔ خان، مجھے احمق نہ کہیں، مجھے برا فیل ہوتا ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ تمہارے برے کی تو ایسی کی تیسی، اس نے کہتے اس کے سرخ لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی اس کی شدت پر۔ تمہارے لیے خاص کر کے پٹھانوں والے خوبصورت کپڑے بنواؤں گا خانم،
کہ تم سچ میں ایک حسین پری بن کر میرے سامنے آنا، یہاں چھوٹے چھوٹے نقطے لگا کر مجھے پاگل بنا دینا جو میں پہلے ہی بنا ہوا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں کے کناروں پر اور ایک ٹھوڑی پر لب رکھتا بولا کہ وہ خوشی سے دیکھنے لگی۔ سچ خان؟ وہ خوشی سے چہکی، اور وہ چاہتی ہی کیا تھی، بس اس کی نظر میں اچھی رہے، کہیں وہ اس کے بھرے جسم پر کچھ کہے نہ، وہ اسے اچھی نہ لگے پھر۔ پر اس کے لیے خاص اپنے پسندیدہ سوٹ کا کہنا عائشہ کو خوش کر گیا۔ مجھ خانم، اس کی ناک سے ناک رگڑتے کہا، اور وہ شرما گئی۔ دانیال کو بہت پیارا لگا اس کا شرمانا۔ چلو اب سونے کی تیاری کرو، بہت رات ہو گئی ہے۔ سائیڈ رکھا بک اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے وہ اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ خان! کچھ دیر بعد نیند میں بھوجل اس کی پکار گونجی۔ دانیال نے مسکراتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو محسوس کرنے لگا، جن میں جیسے سانسیں بسی تھیں۔ کچھ ہی وقت ہے نا، پھر ہمارے پاس 2 بچے ہوں گے خان، میں کیسے سنبھالوں انہیں؟ وہ پریشان سی آنکھیں کھول کر دانیال کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی پوچھنے لگی۔ وہ مسکرا دیا اس کی معصوم پریشانی پر۔ بس 2 پر ہی اتنی پریشانی؟ ابھی تو 10 اور آئیں گے، اور ویسے بھی تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں ہوں، پھپھو ہیں، ہم دونوں سنبھال لیں گے۔ تم بس انہیں یہاں جب تک رہیں سیف رکھا کرو۔ وہ ہنستا ہوا اس کی انگلیوں کو چوم گیا۔ آپ بہت برے ہیں خان، کوئی معصوم پیاری سی بیوی پر اتنا ظلم کرتا ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ میرا خیال رکھیں، آپ الٹا مجھ پر 10 بچوں کا درجن ڈال کر پریشان کر رہے ہیں۔ وہ ناراض ہوتی بولی۔ دانیال ہنسنے لگا۔ پیار کرتا ہوں گا، خیال رکھتا رہوں گے، اور اس کے نتیجے یہی نکلیں گے خانم، اس میں میری کیا غلطی؟ وہ اس کے کلائی کی نبض سہلاتا رہا، اور عائشہ سرخ سی سونے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتی آنکھیں موند گئی۔ سو گئی ڈرپوک؟ اس کے نقوش سے چھیڑ چھاڑ کرتے وہ بولا کہ سرخ سمٹی خود میں عائشہ سب سے آنکھیں نیچے پڑی تھی، اور اس کی حرکت پر دانیال کا زندگی سے بھرپور قہقہ پڑا روم میں۔ وہ اس کا سر سینے پر رکھے اس کے وجود کو محبت سے آغوش میں بھر کر سویا تھا۔ دفاتر روم کی فضا میں اس کے موبائل کی مخصوص دھن نے دونوں کو خوبصورت کاکے کاکی کے خیالوں سے کھینچ کر حقیقت میں پھینکا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، پر خوابوں کو تتلیوں سمیٹنے پر کسی کی پابندیاں تو نہیں، اس لیے دونوں کو پھر سے وہیں سے اپنا سلسلہ شروع کرنا تھا جہاں دونوں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ذاتی گھر میں بیٹھے تھے۔ کون ہے؟ تقویٰ نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں، جن کی چمک اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ سیف ہے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے چہرے سے بال سوارے اور اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا۔ بول، مسکراتی شرارت بھری آواز تھی۔ ہمیں کہا کہ 2 منٹ میں بھابھی کو ناراضی دکھا کر آ رہے ہیں، اور ہم وہاں آوارہ کتوں کی طرح گلی میں تیرے لیے پہرا دے رہے تھے، اور تو وہاں جا کر ہمیں بھول گیا؟ سیف نے غرا کر پوچھا۔ اس کی غراہٹ پر سائم کا دلکش قہقہ پڑا، جو تقویٰ نے بروقت منہ پر ہاتھ رکھ کر بخلاہٹ میں حلق نہیں دبا دیا۔ سائم نے ہنستے اس کی کلائی پکڑی اور وہاں اپنے لب رکھے اپنے گرد ڈال دیا۔ بس یار، محبت بلا ہی ایسی ہے، محبوب سامنے ہے ہوتا ہے جہاں بھول جاتا ہے۔ پھر تم دونوں کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ شرارت سے بولتا دونوں کو آگ لگا گیا۔ ٹھیک ہے مر اب، وہ تیرا سالہ وہاں نیچے کھڑا ہے، بہت مشکل سے جان بچا کر نکلے ہیں ہم دونوں، اب تو گیا، اسے شک نہیں یقین ہے، تو بھابھی کے روم میں ہے، اب گیا تو، اور ہمیں مت بلائیو بھائی، محبوب کے پاس رہیو، وہ خود تیری پٹی شٹی کر دے گی، ویسے جو جوتے سہنے کو تو تیرے اندر بڑا بڑا ہنر ہے۔ انہوں نے جھڑک کر یک زبان ہوتے کہا، اور آخر میں گھراتے ساتھ آنکھیں پھیلا کر سنتی تقویٰ اتنی بے عزتی سائم کی ہوتے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ دیکھنے لگی۔ چلو کمینو، غصہ تھوک دو، رضا نے روم سیٹ کیے ہیں تم دونوں کے لیے، وہاں جانا
اور کھا پی کر آرام سے لمبی تان کر سو جانا۔ سالے صاحب کی فکر نہ کرو، اسے آتے ہوئے ایک قسط دے دی تھی، بچہ سمجھ گیا ہوگا۔ اس نے کتنے دنوں کو شوق چھوڑ کر کال کاٹتے موبائل سائڈ ٹیبل پر سائلنٹ موڈ پر کرتے رکھ دیا۔ ہاں، آپ نے بھائی کو کس کی سائیں؟ وہ حیرت کی ذاتی سے بولی۔ سائیں اسے خود بھیج کر ہنس پڑا۔ سائیں کی جان پائپ چڑھتے دیکھ لیا تھا روم کی کھڑکی سے۔ اگر کچھ نہ کہتا تو عزت کا فلودہ بناتے اور میری واٹ لگا دیتے، اس لیے ایک فلائنگ کس کرتے آنکھ دبائی تھی۔ وہ صرف گھور کر رہ گیا اور میں اوپر چڑھ آیا۔ اس نے ہنستے ہوئے سارا واقعہ بتایا کہ تقویٰ کا سن کر منہ کھل گیا۔ یہ آپ سدھریں گے سائیں؟ وہ چہرہ اس کے سینے سے اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یار سدھرنا تو دنیا کے لیے تھا، تمہارے لیے تھوڑی۔ تمہاری قربت میں وہی چھچورا سائیں پاؤں گی ڈارلنگ۔ اس نے سینے میں بھیجتے اس کے گردن پر لب رکھ دیا۔ میں کیا کہوں آپ کو سائیں، بھائی کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ خفقت سے سوچتی جھرجھری لے اٹھی۔ سوچنے دے سالے کو، ہمیں تو آپ کے بنا ایک پل نہیں جینا، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، آئی ڈونٹ کیئر۔ پاؤں کے انگوٹھے سے اس کی پنڈلیوں کو سہلاتے وہ اس کی سانسیں خشک کر گیا۔ آپ سالے نہ بولیں پلیز، بھائی بولا کریں احترام سے، وہ آپ سے بڑے ہیں کافی۔ آنکھیں بند کیے پڑی، اسے رفتہ رفتہ پھر سے اپنی شدتوں کی طرف بہکتے دیکھ کر التجا سے بولی۔ سائم نے مسکراتے اس کے سر کو دیکھا۔ اور کوئی حکم مولانی؟ اس کی نازک کمر میں بازو ڈال دے پوچھا۔ تقویٰ نفی کرتی اس کے گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ اب اف بھی مت کہنا، صرف محسوس کرو ان لمحات کو۔ اور ہاں، میں روز آؤں گا، جسے جو کرنا ہے کر لے۔ اب تو سیدھے دروازے سے آؤں گا۔ اگر تم دروازہ کھلا نہیں رکھ سکتی میرے لیے تو رات کو 10 بجے کھڑکی کھلی رکھنا۔ اس کی حتمی فیصلے پر تقویٰ نے سر اٹھائے حیرت سے گھورا۔ کیا گھور رہی ہو مولانی؟ اس کی ٹھوڑی کو نرم گرفت میں لیتے آبرو اچکایا۔ صرف کچھ مزید لفظ اس کے حلق میں ہی دب گئے۔ سائن اس پر تنگ گرفت کرتا اس کے ہلتے لبوں پر جھک کر اس کے سارے الفاظ پی گیا۔ یہاں صرف کچھ کہہ رہی ہو، میں نے کہا ایک پل نہیں۔ وہ جنونی سا کہتا اس پر سایہ بن گیا۔ رات رفتہ رفتہ بیت رہی تھی۔ وہ اپنی جنونیت اور دیوانگی لٹایا تھا، اسے بوکھلاہٹ کا شکار بنا رہا تھا۔ وہ شرمانا چاہتی تھی، جھکنا چاہتی تھی، اور وہ پاگل سا شخص اسے ایسے کوئی موقع نہیں دے رہا تھا کہ وہ چھپ پائے۔ وہ کافی غور سے اس کا رویہ دیکھ رہا تھا، پر اس نے ایسی خاموشی اختیار کی تھی کہ جیسے لب الفی سے چپک گئے ہوں۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد اپنے روم میں چلی جاتی، پھر دوپہر کو ملازمہ کی اطلاع دینے پر باہر نکل کر کھانا کھاتی، تو شام کو حیدر آ کر پکارتا تبھی نکلتی۔ اس کی اس طرح کی خاموشی سے کافی حیدر پریشان تھا۔ بات کرنا بھی چاہے تو اس نے صاف کہہ کر، بھائی مجھے تنگ نہ کرے، میں ٹھیک سے جی رہی ہوں، جو کیا ہے اب اس کا بھگتنے دے، جو جیسا ہے ویسا چلنے دے۔ بار بار اس کی زندگی کا پوچھ کر اسے مزید تکلیف نہ دے۔ یہ سب سن کر حیدر خاموش رہ گیا اور اس سے کہا، کسی وقت بھائی سے باتیں ہی کر لیا کرو۔ تو وہ نفی کرتی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کبھی کبھی لان میں کھیلتے حجاب کے خرگوش کو دیکھتی رہتی تو کبھی روم میں بند ہو جاتی۔ ان سب سے حجاب بھی کافی فکر مند تھی اس کے لیے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کے اعمال پر تھا۔ کہتی حقیقت میں تو وہ اس کی ساس مقام تھی، اس کی اپنی عزت احترام تھا، اس لیے وہ اس کے پاس گئی باتیں کرنے ہمت کر کے۔ پر مہکار اس کے سر پر ہاتھ رکھتی، اس کا گال تھپ تھپا کر اٹھتی چلی گئی، اور پیچھے حیدر حجاب دل محسوس کر رہ جاتے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ فریش ہو کر نائٹ ڈریس میں آ کر اپنی سائڈ پر لیٹا اور اس کی طرف کروٹ کے بل لیٹتے پوچھا۔ کوسچن سولو کرنے کی کوشش، حجاب نے ناک سکیڑ کر بتایا، اور پھر اپنی بک پر جھک گئی۔ تم یوں اس پر اپنا بوجھ ڈالو گی تو خاک آئے گا سمجھ تمہیں۔ وہ پوری طرح بک پر جھکے دیکھ کر وہ مسکراتے بولا، سنیے،
اسے یکدم اپنی خواہش یاد آئی تو بک بند کر کے اس کی طرف مڑی اور اس قدر محبت سے بولی کہ حیدر شوق تھا۔ ویسے ڈیڈ کہتے تھے کہ جب بیوی کو کوئی اپنا مطلب یاد آتا ہے تو ایسے ہی کرتی ہے، سنیے جانو، حبی، شونا مونا۔ وہ کہتا حجاب کو گھورنے لگا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ڈیڈ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، ویل مجھے تو میلے ہاتھی سے مطلب ہے۔ کیوں جی؟ وہ بہت میٹھا لہجہ استعمال کر رہی تھی جو حیدر کے لیے اس وقت ناقابل قبول تھا۔ وہ پین بک رکھے اس کے پاس آ گئی اور اب چھوٹی سی انگلیوں سے ماتھے سے بال سنوار رہی تھی۔ حیدر نے لب دبائے۔ بہت عنایتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، اسے خود پر گرا کر سیدھا لیٹ گیا۔ حجاب خفت سے سٹپٹا اٹھی اور دور ہونے لگی، پر حیدر نے دونوں بازو اس کی کمر پر باندھ کر اس کی کوششوں کو ناکام کر دیا۔ مجھے معلوم تھا، ذرا سا پیار سے بات کرو تو ایسے ہی پھیل جاتے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ حیدر کی درد سے کہکے پر کہکے پڑ رہے تھے۔ پھیلی تو تم ہو مجھ پر چونٹی، میں تو غریب بچہ مرا پڑا ہوں تمہارے ستم میں۔ پر وہ تپش نظروں سے اس کے نقوش کو دیکھتے کمر پر پڑی اس کی چوٹی کا پہلا بل کھولا۔ حجاب کی سانسیں مدھم پڑ گئیں۔ پڑھنا ہے مجھے شاہ، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسمسائی۔ پر حیدر نے مسکراتے ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈالتے انسنی کرتا باقی کے بل کھولنے لگا۔ وہ بے بس پڑتی سینے پر پیشانی ٹکا کر آنکھیں میچ گئی، اس کے انگلیوں کو چوٹی کے بل کھولنے کی سرسراہٹ کے ساتھ اپنی پیٹھ پر محسوس کرتے کسمسا بھی نہ پائی۔ میں پڑھاؤں گا نا اپنی چوٹی کو۔ اس کے بالوں کو سائڈ پر ڈالتے وہ گہرے سانس بھرتا اسے سہمنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ مچلنے لگی، اپنی گردن کو جھٹکنے لگی۔ کہاں برداشت کر پاتی تھی اس کی شدتوں کو، تڑپ جاتی تھی، پر سامنے والا جیسے اس کے سحر میں مدہوش ہو جاتا تھا، کچھ ہوش نہیں ہوتا تھا، اسے بس جنونی انداز میں اس پر محبت کی برسات کر رہا ہوتا۔ آپ مجھے تقویٰ سے ملوائیں گے؟ وہ سر اٹھا کر اس کی خمار نظروں میں دیکھتی، وہ مشکل بات مکمل کرتی، نظریں جھکا گئی۔ کیوں نہیں بیبی؟ اسے اپنے بازو پر لٹا کر پاس ایک ہاتھ میں بک اٹھا لیا۔ پکڑو اسے۔ اس نے کوسچن کاپی پر اتارا اور بک واپس رکھتے پین اٹھا کر اس کے ہاتھ میں موجود کاپی پر سمجھاتے کوسچن سولو کرنے لگا۔ حجاب غور سے دیکھتی سمجھ بھی رہی تھی، اور اس انوکھے انداز میں سمجھانے پر اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ سیدھا لیٹا ہوا تھا، حجاب اس کے ایک بازو پر سر رکھے اس کی طرف کروٹ لیے اس کے پیٹ پر کاپی رکھے سمجھ رہی تھی، تو دوسری طرف حیدر اس سے بازو پر ڈالے محبت سے دوسرے ہاتھ میں پین پکڑے اسے سمجھاتا بھی جا رہا تھا کہ کوسچن سولو بھی کر رہا تھا۔ بیچ بیچ میں اس سے پوچھ بھی لیتا سوال، اور اس کے درست جواب دینے پر محبت سے بوسہ دیتا ماتھے پر۔ اب یہ دو میں نے کیے ہیں تو ایک تم کر کے دکھاؤ۔ حیدر نے پین اس کی طرف تو مسکراتے حجاب نے سر ہلایا، ایک ہاتھ میں کاپی پکڑی تو دوسرے میں پین، اور اسے کوسچن سولو کر کے دکھانے لگی۔ طرفاً وہی تھا پر فارمولا چینج تھا جس پر اس نے بہت سہولت سے کر لیا، اور وہ شاباشی دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میری ٹافی؟ کاپی پین سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے ہتھیلی سامنے پھیلائی تو حجاب نے مسکراتے تکیے کے نیچے سے ٹافی نکال کر اس کی پھیلی ہتھیلی پر رکھی۔ آپ کھاتے تو نہیں ہیں، پھر کیوں لیتے ہیں؟ اس کے کروٹ پر اپنی طرف لینے پر حجاب چھنپ کر اس کے سینے میں چھپائے پوچھنے لگی۔ یہ بہت خوبصورت یادیں ہیں میری جان، جو ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قید کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹافی جیب میں رکھتا مسکرا کر بولا۔ حجاب جانتی تھی یہ ٹافی بھی اسی باکس میں جائے گی جہاں اس کی بچپن کی چیزوں کی ساتھ دوسری بھی کافی ڈھیر ساری یادیں پڑی تھیں۔ اس کی ماں کی تصویر، بہن باپ کے ساتھ بنائے ان پلوں کی تصویروں قید پڑے تھے، اور وہ تصویریں اس کے باکس میں قید تھیں
کہ جب بھی موڈ ہوتا تو وہ اس سے شیئر کرتا، وہ ہر لمحہ ثبوت کے ساتھ۔ وہ صرف اس کی بیوی نہیں، اس کے دکھ سکھ کی شریک حیات تھی، اس کی رازدار تھی، اس کی ہم قدم سفر تھی، ایک خوبصورت دوست تھی۔ حیدر شاہ کی ویران زندگی میں بہار تھی ہمیشہ کی۔ مجھ سے آپ ہی کی حالت دیکھی نہیں جاتی شاہ، آپ ہارون بھائی سے بات کریں نا، وہ اسے معاف کر دیں۔ اس کے سینے پر سر رکھتے وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ کس منہ سے بات کروں حجاب، دیکھا نہیں تھا کیسی حالت تھی ہارون بھائی کی جب وہ اس کا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ بیٹا جو ہماری سانسوں میں بستا ہے، معصوم سا پھول مرجھا کر بیڈ پر گر گیا۔ اس میں چلنے پھرنے کی توفیق نہیں تھی۔ کون ماں اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ کر اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے۔ اس کی ساس، اس کی پھپھو بیڈ سے لگی پڑی تھی، سن وجود سے وہ اس کے کام کرنے سے کترا رہی تھی۔ ان کی نوکرانی نہیں بننا چاہتی تھی۔ کیا ساس ماں کا مقام اس کی خدمت کرنا نوکرانی ہو جاتا ہے انسان؟ تم بتاؤ، کیا میری ماں اس حالت میں ہوتی، کیا تم انہیں چھوڑ کر چلی جاتی اپنے مائکے؟ تمہیں نوکرانی بننا منظور نہیں؟ اس نے حجاب کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر میری ساس ہوتی تو وہ ماں مقام نہیں، ماں ہی ہوتی۔ اللہ نہ کرے ان کی ایسی حالت ہوتی تو میں انہیں اپنے سکھ چین دے دیتی۔ وہ تڑپ کر بولی۔ حیدر کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم بتاؤ کس منہ سے بات کروں، جبکہ اس کی شادی کے دن بھی رکھے گئے ہیں اور وہ شادی کر رہا ہے، اور بہت منت سماجت سے منایا ہے لڑکی کی ماں کو۔ وہ اس کی محبت ہے، اور محبت نہیں جو میری بہن نے لڑکیوں کو جلانے کے لیے کی تھی، یہ روح کی محبت جسے ہم دونوں کی بغیر مفاد کے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ وقت گزرنے دو، اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کروا دوں گا کسی اچھے آدمی سے۔ اس کے علاوہ نہ میں ہارون بھائی سے ساحل لے سکتا ہوں، نہ ہی اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اس کی خوشیاں نوچ سکتا ہوں۔ ویسے بھی میری بہن کافی جذباتی ہے، منٹوں میں فیصلے کرتی ہے، عمل بھی اسی لیے پھر اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ حیدر نے کہہ کر سرخ آنکھیں میچ لی۔ حجاب اس کا درد خود میں محسوس کرتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ اس لمحے حیدر نے گہرا سانس بھرا اور چہرہ کچھ بلند کرتے اس کے سرخ لبوں پر اپنے عنایتی لب رکھ دیے، اس کے سر کو تکتے ٹیبل پر رکھے وہ جھک گیا۔ بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ جو اس کی سانسوں کی مہک پر خاموش پڑی تھی، آنکھیں موندے بڑے بڑے سانس بھر رہی تھی۔ حیدر کی بات پر مسکراتے آنکھیں کھولی۔ حیدر نے اسے دیکھتے جیب سے ایک چھوٹی سی کیس نکالی کہ اس کے سامنے کی، اس کے بالوں پر لب رکھتے خوبصورت ڈائمنڈ سے جڑا کلپ سامنے کیا۔ US سے منگوایا ہے اسپیشلی تمہارے بالوں کے لیے۔ وہ خوشی سے آنکھیں پھیلائے اس خوبصورت گلابی اور بلو کلر کے کلپ جس میں چھوٹے چھوٹے سفید چمکتے ڈائمنڈ لگے تھے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر پسندگی کے سارے رنگ نمایاں ہوئے، جنہیں دیکھتے حیدر نے اس کے ماتھے پر لب رکھے وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ چھوٹے منہ والی چونڈی، سانسوں میں بس گئی ہو، اس کے رخسار سہلاتے وہ غمگیر لہجے میں بولا۔ حجاب نے سن کر منہ بسورا تو اس کے سرخ چھوٹے سے لب بسور کر سائیڈ ہوتے، جنہیں دیکھ کر حیدر کہکا لگا اٹھا۔ کیا پٹاخہ ہو یار! وہ اس پر اپنا وزن گراتا، اس کی کلائیوں کو جگڑتے اس کے سرخ لبوں پر شدت جذبات سے جھک گیا کہ حجاب کی سانسیں سینے میں دب گئیں اور وہ اس کے وزن پر تڑپ اٹھی۔ خود کو آزاد کروانے کے لیے وہ بری طرح مچل رہی تھی، پر اسے ہوش کہاں تھا۔ سانسوں کو قطرہ قطرہ خود میں انڈیل رہا تھا۔ وہ بے بس اپنی کلائیاں قید دیکھتی اور خود کو اس دیو کے احسار میں پاتی تکیے کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اس کی سانسیں جب رکنے پر آئیں تو وہ مسکراتا اس سے دور ہوا کہ ایک گہرا سانس بھر کر اسے خود کو بیڈ پر بے بس چھوڑ دیا۔ وہ اس کی اتھل پتھل چلتی سانسوں کو دیکھتا اس کے بھیگے لبوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا اور انگلیوں سے اس کے گال سہلا رہا تھا۔ ایسی قاتل ادائیں دکھاؤ گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا بیبی۔ میں نے کون سی دکھائیں ادائیں؟ بھرائی آواز میں کہتی۔ وہ غصے سے کندھوں پر اپنے ناخن گاڑ چکی تھی اور حیدر ہنستا ہوا
اس کے نازک کمر میں دھیرے سے احسار ڈالنے لگا اور اس کی سرسراہٹ پر وہ پل کو سانس لینے بھول گئی اور اس کی گردن کو مضبوطی سے تھامے اسے مکمل تنگ احسار میں لیتے محسوس کرتی شرمائی سی آنکھیں میچ کر تھک تھک کرتے دل کے ساتھ اس کے سینے میں چھپ گئی اور اب دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھتی روم کی فضا میں دونوں کی سانسوں کی مہک پھیلی وہ اپنی دھڑکنوں کو اس کی دھڑکنوں میں محسوس کر رہی تھی اس کی شدت بھرے لمس پر سمٹ کر حیدر کے بالوں کو مٹھیوں میں جھپڑ گئی وہ اس کے میچی آنکھیں سرخ دہکتے گال لال ٹماٹر چہرے کو دیکھتا مسکرایا اور اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیتے لائٹ آف کر دی شاہ اس کے لمس کو گردن پر پاتے تڑپ کر اس کے احسار سے نکلے پر اب کہاں جب وہ کسی دیو کی طرح اس پر قابض ہو گیا تھا اندھیرے میں اس کے کانپتے پھڑ پھڑاتے لبوں پر انگلی رکھی شاہراہ پر انگوٹھا پھیرتے اسے سہلانے لگا میں تمہیں یوں ہی سانسوں میں بسائے رکھوں گا تمہیں میری شدتوں میں میرے پاگل ہونے کا خوف آئے گا بیبی اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ سرگوشی کر رہا تھا حجاب نے سنتے ہی اس کے بالوں کو مٹھی میں بھینچا وہ کراہ کر کہکا لگا اٹھا تم مجھے کچھ ہی دنوں میں گنجا کر دو گی ظالم وہ ہنستے ہوئے بولا کچھ دنوں میں نہیں ابھی ہی گنجا کر دوں گی اس نے پکڑ کر کھینچا اس کا سر جھکایا اس کی طرف وہ ہنستا ہوا اس کی چھوٹی سی ناک کو دانتوں میں لے چکا تھا حجاب بال چھوڑ کر اس کی پیٹھ پر ناخن کاٹ چکی تھی کہ اسے اس جنگ پر اترتے دیکھ کر حیدر نے اس کی گردن کا نشانہ لیا کہ اگلے ہی پل اس کی گدگدانے والی مچھر کی زبان پر کھلکھلاہٹ روم کی فضا میں گونج اٹھی چھوڑو ہاتھی وہ پیٹھ پر مکے برساتی ہنسی بمشکل بات مکمل کر پائی ایسے ہی چھوڑوں ایڈوانس میں ہی گنجا ہونے کا بدلہ لے لوں گا بیٹی وہ کہتا دلکش کہکا لگا اٹھا دونوں نے صبر کیا اور زندگی کی تلخیوں کو جھیلا آنسوؤں کو خاموشی سے پیا آج ان کے پاس کہکے تھے ان کی زندگی میں کھلکھلاہٹ تھی اور جنہوں نے اپنے سکون کے لیے اپنی ہوس تسکین کے لیے دوسروں کو بے آبرو بے سکون کیا آج ان کے پاس سسکیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا رفتہ رفتہ تکیہ بھگو کر وجود میں تڑپ کی لہریں اٹھانے لگا ممتا کی تڑپ مچلنے لگی کسی کے آنسو رلانے لگے تو کسی کی خاموشی بے موت مارنے لگی کسی کی آہوں نے ایسا مارا کہ تڑپ کی قبر کا دیدار کرایا وجود نہ معافی مانگنے کی سکت تھی نہ التجاؤں کے لوٹ آؤ رہ نہیں سکتی تمہارے بنا ہارون شاہ ساحل اپنی ماں کو پکارو تڑپ رہی بیٹے کی آغوش میں چھپنے کے لیے جس طرح تم تڑپتے تھے ممتا کے آغوش کے لیے ہوش سنبھالتے دیر سویر لوٹ آئے ہیں وہ دن حساب کتاب ہوگا دن ویران ہوگا راتیں عذاب ہوں گی کل جو کیا تو نے آج تیرے ساتھ ہوگا عہد الفت تو نے توڑا ہوگا یہاں مقافات عمل ہوگا مقافات عمل ہوگا اوکے گائز اب تک کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا اللہ حافظ